इमरान सफदर का मुंतजिर था और चाहता था कि केली किसी तरह टल जाए, मगर वो बड़ी देर से उसके सर पर मुसल्लत थी। तुम्हारी कितनी खालाएं होंगी? उसने यकबैक चौंक कर उससे पूछा। क्यों? वाह, ये अच्छी रही। इमरान ने चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा किया। मैं जब भी तुमसे कुछ पूछता हूँ तुम इसी तरह क्यों क्यों करने लगती हो? क्यों ना करूं? नहीं कर सकती? तुम्हें मेरी खालाओं से क्या सरोकार है? सरोकार तुम्हें बताना पड़ेगा। इमरान खड़ा होता हुआ बोला। वो इस तरह कांप रहा था जैसे उसे बड़ी शिद्दत से गुस्सा आ गया हो। दफतन केली को सफदर की बात याद आ गई जिसने कहा था कि इमरान पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म के दौरे पड़ते हैं। उसका दिल धड़कने लगा। इमरान बिल्कुल पागलों ही कैसे अंदाज में उसे घूर रहा था। तुम अजीब आदमी हो। वो उठकर दरवाजे की तरफ खिसकती हुई बोली। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी कितनी खालाएं हैं और तुम बताए बगैर यहाँ से नहीं निकल सकती? इमरान ने कहा, इस तरह नीचे झुका जैसे उस पर छलांग लगाएगा। केली भाग निकली। उसने पलट कर भी नहीं देखा कि कहीं वो उसके पीछे तो नहीं आ रहा। इमरान ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और उसे बोल्ड करके फिर कुर्सी की तरफ वापस आ रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे अब कौन है? इमरान नाक के बल बोला। सफदर, बाहर से आवाज आई। इमरान ने दरवाजा खोल दिया और कुर्सी की तरफ मुड़ता हुआ बोला, खूब मजबूती से बंद करना। क्यों, ये अभी खेली क्यों भागी हुई गई है? सफदर ने दरवाजा बोल्ड करते हुए पूछा। मुझ पर खालाई दौरा पड़ा था, इमरान ने बेबसी से कहा। मगर ये यूरोपियन लड़कियां बड़ी बेखफा नहीं, क्या कहते हैं उसे, बेजफा, अबे क्या कहते हैं अबे, अरे हाँ, बेवफा, बड़ी बेवफा होती हैं यूरोपियन लड़कियां। मैं कहता हूँ अगर मैं तुमसे पूछूंगे तुम्हारी कितनी खालाएं हैं तो तुम क्या मुझे काटने दौड़ोगे? पता नहीं। नहीं बताओ, मैं क्या करूं? मेरे साथ ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बाज औकात दिल चाहता है कि एक एक का हाथ पकड़कर पूछता फिरूंगे उसकी कितनी खालाएं हैं। बाज शरीफ आदमी बता देते हैं और बाज मारने को दौड़ते हैं। अब इसी वक्त इस केली की बच्ची ने कुर्सी खींचकर मारी होती। एक माहिर नफ्सियात ने बताया था कि इस जहनी मर्ज को आंटू बटाना के कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जरूर कहते होंगे, सफदर ने सर हिलाकर कहा। मगर यहाँ आपके कॉम्प्लेक्स और फोबिया मेरे लिए बड़ी उलझने पैदा कर रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? ये लोग मेरा दिमाग चाटते हैं। मैं उन्हें क्या बताऊं कि आप किस किस्म के आदमी हैं? अरे हटाओ, इमरान हाथ हिलाकर बोला। हाँ तो क्या रहा? वो चीनी भी किसी तरफ सफर करना चाहते हैं और उनके सफर का दारोमदार मोटे पर है। लेकिन मैं अभी तक उस मोटे को समझने से कासिर रहा हूँ। उसकी बातें समझ में आने वाली नहीं। वो उनसे कह रहा था कि वो बड़ा बदनसीब आदमी है। अरसा हुआ उसकी शादी हुई थी, लेकिन वो नहीं जानता कि शादी किस चुड़िया का नाम है। शादी शायद उस चिड़िया को कहते हैं जो रात को बोलती है और दिन को कहीं नहीं दिखाई देती। उल्लू। हाँ, उल्लू। मुझे कुछ और याद आ रहा था। हाँ तो वो नहीं जानता कि शादी किस चिड़िया का नाम है। कमाल है सफदर साहब, कहीं ये आदमी मेरे ही कबीले से तो नहीं ताल्लुक रखता। गालिबन उन चीनियों ने उसे किसी बहुत तगड़ी सी लड़की का लालच दिया है, इसलिए वो किसी मंजिल तक उनकी रहनुमाई करेगा। मेरा ख्याल है कि वो उर्दू बोलने वालों में से है, लेकिन कोई ऐसा आदमी यहाँ किसी की रहनुमाई कैसे कर सकेगा? जी हाँ, वो उर्दू ही बोलने वालों में से है। मैंने यही अंदाजा लगाया है क्योंकि वो अक्सर अंग्रेजी बोलते वक्त रूह में उर्दू के अल्फाज भी इस्तेमाल कर जाता है। मसलन अरे बाप रे, साले और अबे वगैरह। शानदार आदमी मालूम होता है। मगर ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो उस चुड़िया से वाकिफ नहीं जो हवेलियों को खंडर कर देती है। वो एक पुरस्कार आदमी की बातें करता है, उनसे कहता है कि तुम उस वादी में उतर ही ना सकोगे क्योंकि वो मीलों गहरी है और वो गहराई दीवारों की सी शक्ल की है। नीचे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इमरान ने उल्लुओं की तरह धीरे निचाए और होंठों को दायरे को शक्ल देकर कुछ सोचने लगा। तो ये लोग किधर जाने का इरादा रखते हैं? उसने कुछ देर बाद पूछा। उधर ही, जहां हमें जाना है। क्या मतलब? वो शुमाल मशरिक की तरफ सफर करेंगे और उनकी मंजिल भी कोटी की जियारतगाह ही है और वहीं से वो मोटा आदमी आगे के लिए उनकी रहनुमाई करेगा। तुम्हारे सुनने में तो फर्क नहीं आया? नहीं, कतई नहीं। ये सब बातें तो मुझे मोटे से उनकी गुफ्तगू के दौरान में मालूम होती रही, वरना चीनियों की चाव चाव तो मेरी समझ में नहीं आती। कोटी की जियारतगाह एक ऐसी जगह है जहां से हम मशरिकी ढलान के जंगलों में दाखिल हो सकते हैं। उसके अलावा कम से कम एक्वाडोर से तो और कोई रास्ता नहीं मिल सकता। इसलिए इन जंगलों में दाखिल होने के लिए कोटी की जियारतगाह की तरफ जाना जरूरी है। हाँ जरूरी है, ओबरान ने इमरान के सवाल का जवाब दिया। अच्छा, क्या उन अतराफ में कोई ऐसी वादी भी है जो मीलों गहरी हो और नीचे उतरने का कोई रास्ता ना हो? आहा, ओबरान कुर्सी की पुश्त से टेक लगाता हुआ मुस्कुराया।
تو یہ کہو کہ تم نے کہیں سے تاریک وادی کا تذکرہ سن لیا ہے۔ یہ کیا بلا ہے؟ ارے بھائی، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ نیو یارک میں دو ایسے افراد ہیں جنہیں تاریک وادی کے دیدار کر دینے کا دعویٰ ہے، لیکن مجھے اس کہانی پر یقین نہیں ہے۔ ویسے اس سلسلے میں تمہارے ایشیائی کے ایک سراغ وسا کا نام لیا جاتا رہا ہے، کرنل فریدی، جس کی کہانیاں جاسوسی ناولوں کی سی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ مگر میں یہ کہانی ضرور سنوں گا، میرے لیے تھوڑا وقت نکالو۔ دفتن دروازے پر کسی نے دستک دی اور اوبران سے اجازت مل جانے پر دروازہ کھولا۔ یہ کیلی تھی، لیکن عمران پر نظر پڑتے ہی بھوکلا گئی۔ اوفو، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ عمران گھرا کر اٹھا اور کیلی بڑی پھرتی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اوبران سوالیہ انداز میں عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمران نے ہاتھ نچا کر اس سے کہا، آخر اس مہم میں کسی عورت کی کیا ضرورت تھی؟ میں بھی یہی سوچتا ہوں، مگر اس کے ملکی حکومت نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ کیا وہاں عورتوں کی حکومت ہے؟ پتہ نہیں، اوبران بیزاری سے بولا۔ ہاں، میں نے کہا تھا کہ تاریک وادی کے متعلق مجھے بھی بتا دو۔ اوبران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کئی سال پہلے کی بات ہے، چلی کے ایپلیو پہاڑ پر برف میں دبی ہوئی ایک لاش ملی تھی۔ یہ انکا نسل کی ایک 14 سالہ شہزادی کی لاش تھی۔ اسے ایک چینی نے دریافت کیا تھا۔ شاید تم نے بدنام زمانہ سنگھئی کا نام سنا ہو۔ مردہ شہزادی کے جسم پر چاندی کے کچھ زیورات بھی تھے، جن میں سے ایک سنگھئی نے غائب کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس توق پر ایک قدیم تحریر تھی۔ توق کے لیے ایک زبردست ہنگامہ ہوا۔ سنگھئی اسے لے کر ایشیا کی طرف بھاگ گیا۔ نیو یارک کا مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر شیپرڈ بھی اس توق کی طاق میں تھا۔ اس کی پارٹی نے کرنل فریدی کے ملک تک سنگھئی کا تعاقب کیا۔ وہاں ان کی آپس میں جھڑپیں ہوتی رہیں۔ پھر فریدی ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ توق سنگھئی کے ہاتھوں سے نکل کر فریدی کے پاس جہاں پہنچا، وہ اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اسے چلی کی حکومت کو واپس کر دیا جائے، کیونکہ چلی کی حکومت نے اس کے لیے استدعا کی تھی، لیکن سنگھئی اسے سرکاری خزانے سے دوبارہ لے اڑا۔ نیو یارک پہنچ کر ڈاکٹر شیبرٹ سنگھئی کے درمیان صلح ہو گئی۔ سنگھئی کو صلح کرنی پڑتی کیونکہ ڈاکٹر شیبرٹ کے علاوہ اور کون اس سلسلے میں کام آ سکتا تھا؟ توق کی تحریر کو صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ اس توق کے متعلق خود انکا قوموں میں بھی سالہ سال سے عجیب و غریب روایات مشہور تھیں، جن کا حاصل یہ تھا کہ وہ توق قدیم انکا بادشاہوں کے خفیہ خزانے کا نشان ہے۔ بہرحال فریدی ان دونوں کا تعاقب کرتا ہوا نیو یارک پہنچا۔ مجھے اس کہانی پر یقین نہیں ہے مسٹر عمران، جس طرح میں نے سنا ہے اسی طرح تمہیں بھی بتا رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر شیبرڈ وہ تصویری تحریر پڑھ لینے میں کامیاب ہو گیا جو اس توق پر کندہ تھی۔ اس طرح وہ تاریک وادی کے راستے پر لگ گئے۔ ادھر فریدی کی پارٹی ان کا تعاقب کرتی رہی۔ فریدی کے ساتھ ڈاکٹر شیبرڈ کی لڑکی بھی تھی، میں اس کا نام بھول گیا، ایک مشرقی بھی تھا، نیو یارک ہی میں رہتا ہے۔ دراصل یہ کہانی انہی دونوں کی زبانی عام لوگوں تک پہنچی ہے۔ خیر ہاں، تو وہ دونوں ہی پارٹیاں تاریک وادی تک پہنچ گئیں۔ سنگھئی فریدی سے پہلے وہاں پہنچا تھا، لیکن وادی میں نہیں اتر سکا تھا۔ راستے میں ڈاکٹر شیبرٹ سنگھئی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ سنگھئی نے وادی میں داخل ہونا چاہا، لیکن اس کے کئی آدمی مر گئے، کیونکہ جس غار کے ذریعے اس نے وادی میں اترنے کی کوشش کی تھی اس کے دہانے سے گیس خارج ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سنگھئی اور اس کے ساتھیوں نے گیس ماسک پہن لیے اور غار میں اترتے ہی جا رہے تھے کہ فریدی نے اپنے کوٹ میں آگ لگا کر اسے غار کے دہانے میں اچھال دیا۔ گیس نے آگ پکڑ لی اور غار سے بہت اونچی لپک اٹھنے لگی، مگر سنگھ، جس پر دیوانگی کا دورہ پڑا تھا، اسی آگ میں کود کر غائب ہو گیا۔ پھر فریدی اور اس کے ساتھی کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں کوئی دوسرا راستہ نہیں مل سکا تھا اور وہ ناکام واپس آئے تھے۔ توق بھی فریدی کو نہیں مل سکا تھا کیونکہ سنگھئی اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ آخر تمہیں اس کہانی پر یقین کیوں نہیں آیا جبکہ ڈاکٹر شیپرڈ کی بھی واپس نہیں ہوئی تھی؟ ارے میں اسے تسلیم کر سکتا ہوں کہ اسے سنگھئی نے مار ڈالا ہوگا، لیکن یہ واقعہ کسی دوسرے معاملے سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ شیپرڈ بہت مالدار تھا، ہو سکتا ہے اسے اس کے کسی عزیز نے ہی ختم کر دیا ہو اور جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہانی تراشی گئی ہو۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ کسی سوچ میں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے اوبران کو اس موٹے آدمی کے متعلق بتایا جو چینیوں کے ساتھ تھا۔ اوبران نے توجہ اور دلچسپی سے سنتا رہا، پھر بولا، اگر یہ بات ہے تو ممکن ہے وہ کہانی سچ ہی ہو۔ ہاں، میں نے بھی اس دیو ذات کو دیکھا ہے۔ محض دیکھ لینے سے تو کام نہیں چل سکتا مسٹر اوبران۔ پھر تم بتاؤ کیا کروں؟ کچھ بھی نہ کرو، اب سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، لیکن ہاں، اس صورت میں میرے کسی کام میں مداخلت مت کرنا۔ جو کچھ بھی کرتا ہوں اپنی ذمہ داری پر۔ مگر تم کرو گے کیا؟
بس دیکھ لینا، وہ موٹا ہمارے سفر کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کہانی کو باور کر لیا جائے تو وہ موٹا سنگئی یا فریدی ہی کی پارٹی کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے، اوبران نے کہا۔ وہ کوئی بھی ہو، ہمارے لیے یقینی طور پر کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ بات ختم ہو گئی اور عمران اوبران کے کمرے سے اٹھ گیا۔ صفدر اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے پوچھا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ موٹا ان چینیوں کی بجائے ہمارے ہی ساتھ جائے؟ میرا خیال ہے کہ میں اس آدمی کو کسی حد تک سمجھ سکا ہوں۔ وہ کچھ بھی ہو، لیکن چینی ہر وقت اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی رات کو ان کی روانگی تھی۔ صفدر کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ آخر عمران اپنے مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکے گا۔ سر شام ہی وہ اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سے انہیں کوٹی کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن عمران راستے ہی سے غائب ہو گیا۔ بعد میں اوبران سے صفدر کو معلوم ہوا کہ 10 بجے تک واپس آنے کو کہہ گیا ہے۔ صفدر وغیرہ اس سرائے میں آ پہنچے جہاں ان کے لیے گھوڑے اور بار بردار مزدور موجود تھے۔ 10 بجے تک عمران کا انتظار ہوتا رہا لیکن وہ نہیں آیا۔ اوبران کو اس سلسلے میں تشویش تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کہیں عمران کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ وہ یہاں کی زبان بھی نہیں جانتا تھا اور یہاں انگریزی بولنے والے کم ہی ملتے ہیں۔ پھر تقریباً 11:45 بجے اوبران اس کی تلاش میں جانے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا کہ عمران اس موٹے آدمی سمیت وہاں پہنچ گیا۔ انہیں اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ موٹا آدمی خوش بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ مس کیلی گراہم ہے۔ عمران نے آتے ہی موٹے آدمی کا تعارف کیلی سے کرایا۔ اور آپ مسٹر قاسم، میرے خالہ زاد بھائی۔ ہی قاسم نے بتیسی نکال کر کہا، بڑی خوشی ہوئی جی ہاں۔ بقیہ لوگ سمجھتے تھے شاید وہ ان کا تعارف بھی کرائے گا، لیکن عمران نے بالکل خاموشی ہی اختیار کر لی۔ صفدر نے عمران کو الگ لے جا کر پوچھا کہ آخر یہ معجزہ کیسے ظہور پذیر میں آیا؟ ارے، عمران نے لاپرواہی سے کہا، وہ سب اسی کے کمرے میں تھے اور وہیں انہوں نے کافی طلب کی۔ اتفاق سے اس موٹے نے چائے منگوائی تھی، یا ممکن ہے یہ کافی پیتا ہی نہ ہو۔ میں نے کافی پر ہاتھ پھیر دیا۔ ابے یہ سوٹ کیس جو میری چھاتی سے چمٹا رہتا ہے، تو کیوں چمٹا رہتا ہے؟ اس میں ایسے ہی عجائب و غرائب ہے کہ ہاتھ کی صفائی ہمالیہ کو بھی دریائے نرمدا بنا دے۔ بہرحال وہ لوگ کافی پی کر انٹا غفیل ہو گئے اور میں اس موٹے کو پار کر لایا۔ یہ خود بھی ان سے بری طرح اکتایا ہوا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ وہ میرا خالہ زاد بھائی اور تایا زاد ماموں ہے۔ فریدی کا قافلہ کوٹی کی زیارت گاہ کی طرف چل پڑا تھا۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے اور ان کے لباس مقامی باشندوں کے سے تھے۔ فریدی نے ابھی تک کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ پچھلی رات کو اتنی دیر تک کہاں تھا اور اس چینی کا کیا ہوا تھا جس کی موجودگی کی اطلاع پر وہ ڈائننگ ہال میں گیا تھا۔ دھوپ تیز ہونے کے باوجود بھی یہ سفر تکلیف دہ نہیں تھا، کیونکہ کیتو بلندی پر ہونے کی وجہ سے سرد ہی رہتا تھا۔ اگر بلندی پر نہ ہوتا تو تھوڑی ہی دور چلنے پر ان کی زبانیں نکل پڑتی، کیونکہ ایکواڈور استوائی خطے میں ہے۔ طارق کا سیاہ نیولا اس کے کاندھے پر سوار تھا، اس لیے راہ میں ملنے والے مقامی باشندے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے تعظیم دیتے تھے۔ روزہ ایک اچھی شے سوار تھی اور حمید اس کے گھوڑے پر بیٹھنے کے انداز پر بڑی دیر سے مرمٹنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ وہ فریدی کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ روزہ آگے طارق کے ساتھ تھی۔ پچھلی رات فریدی نے خود ہی حمید کو مخاطب کیا، وہ چینی میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی غیر متعلق آدمی ہی رہا ہو، مگر آپ اتنی دیر تک کہاں رہے تھے؟ اس کے تعاقب میں۔ وہ کہاں گیا تھا؟ ایک چینی دنداز ساز کی دکان میں۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کوئی قطعی غیر متعلق آدمی تھا، یا پھر تن لین کی طرف سے اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہیں الجھائے رکھے۔ اگر غیر متعلق آدمی ہے تو صحیح الدماغ نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ مجھے خواہ مخواہ شہر کے چکر کھلا رہا تھا۔ ہاں، یوں ہی بے فائدہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس دکان پر کھڑا ہوا ہے کبھی اس دکان پر۔ اچھا، اگر قاسم کیتو میں ہو تو ہونے دو، میں خواہ مخواہ وہاں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قاسم کہیں بھی ہو اس راہ پر ضرور آئے گا، کیونکہ اس کے اغوا کا مقصد ہی یہی ہے۔ بیٹھے بٹھائے مفت کی پریشانی، اپنے ستارے ہی ایسے واہیات ہیں کہ چھٹیوں میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اگر طارق اپنا گھوڑا بڑھا لے جائے تو وہ روزہ کے قریب پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ شاید کسی مسئلے پر بڑی سرگرمی سے بحث کر رہے تھے۔ سفر جاری رہا اور 2 دنوں تک کوئی خاص واقعہ ظہور میں نہیں آیا۔ حمید کی وجہ سے ہر وقت لطیفے ہوتے رہتے اور فریدی بھی دل کھول کر ہنستا۔ روزہ بھی کافی زندہ دل ثابت ہوتی رہی تھی اور بوڑھا طارق تو حمید کے ساتھ بچہ ہی سا بن گیا تھا۔ تیسرے دن انہیں ایک جگہ ایک بہت بڑی گھوڑا گاڑی دکھائی دی۔ یہ راستہ ریو بامبا کی طرف آتا ہے، طارق بولا۔
فریدی نے جیب سے دوربین نکالی اور گاڑی کی سمت دیکھنے لگا جو ابھی بہت دور تھی۔ دفتن حمید نے اس کے ہونٹوں پر کھچاؤ سا محسوس کیا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ آنکھوں پر سے دوربین ہٹاتا ہوا بولا، میرا خیال ہے کہ گاڑی ہانکنے والے کے برابر بیٹھا ہوا آدمی کوئی چینی ہی ہے، تب پھر ہمیں یہیں ٹھہرنا چاہیے، بلکہ اگر ہم ٹیکرے کی اوٹ میں ہو جائیں تو بہتر ہے، وہ ہمیں دیکھ کر بے دریغ فائر کر دیں گے، میں انہیں اس کا موقع نہیں دوں گا، پیچھے ہٹو۔ حمید نے دوسرے سواروں کو ٹیکرے کی اوٹ میں کرنا شروع کر دیا۔ گھوڑا گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور اس کے پیچھے 3-4 سوار بھی تھے اور کچھ خرچروں پر سامان لدا ہوا تھا۔ فریدی کے علاوہ اور سب ٹیکرے کی اوٹ میں تھے۔ فریدی کا گھوڑا ٹیکرے پر تھا۔ حمید نے اسے بھی آواز دی، لیکن فریدی نے کہا، جیسے ہی میں فائر کروں تم اور طارق دائیں بائیں ہو کر فائرنگ شروع کر دینا، مگر خیال رہے کہ فائر ہوائی ہوں۔ حمید نے ایک بار پھر اسے دوربین نکالتے دیکھا۔ دوربین کا رخ گھوڑا گاڑی کی طرف تھا۔ یک بیک اس نے دوربین جیب میں ڈالی اور رائفل اٹھا کر گھوڑے پر فائر کر دیا۔ طارق اور حمید ٹیکرے کے دائیں اور بائیں کناروں سے فائرنگ کرنے لگے۔ گھوڑا گاڑی کے کوچوان نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ گھوڑے بھڑک گئے تھے۔ پھر شاید کسی نے انہیں قابو میں کرنے کی کوشش کی اور گھوڑا گاڑی سے بھی فائر ہونے لگے، لیکن ادھر حمید پر نئی افتاد پڑی۔ اس کا گھوڑا اس بری طرح بھڑکا کہ اس کے ہاتھ سے رائفل ہی چھوٹ پڑی، اور پھر اگر وہ دوسرے ہی لمحے میں گھوڑے کی گردن سے چمٹ نہ گیا ہوتا تو اس کی کھوپڑی کے کم از کم 1000 ٹکڑے ضرور ہو گئے ہوتے۔ اس کے بعد اسے صرف اتنا ہوش رہ گیا تھا کہ گھوڑے کی گردن پر اس کے بازوؤں کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے وہ فائروں کی آوازیں بھی سنتا رہا تھا، لیکن خود اس کے حلق سے کسی قسم کی آواز نہیں نکل سکی تھی۔ گھوڑا اسی جوش و خروش کے ساتھ دوڑ رہا تھا اور حمید کو گرا دینے کی کوشش بھی کر رہا تھا، مگر تھا اصیل، اس لیے لوٹ نہیں لگائی، ورنہ حمید کی ہڈیاں سرما ہو گئی ہوتی۔ حمید نے لگام کو جھٹکا دیا اور گھوڑا بے چوں چرا اسی طرف چلنے لگا جدھر وہ اسے لے جا رہا تھا۔ حمید نے اسے ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ اس کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ زین سے لٹکتے ہوئے تھیلے سے چابک نکالے اور اس پر برسانا شروع کر دے، لیکن پھر سوچا کہ اگر اب کے وہ کوئی انتقامی کارروائی کر بیٹھا تو کیا ہوگا۔ اچھا بیٹا، وہ ایک طویل سانس لے کر بولا، میں تمہیں اپنی خوش اخلاقی سے زیر کروں گا۔ اور اس نے سچ مچ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی گردن تھپتھپائی اور چمکارتا رہا۔ ویسے اس کی بدحواسی ابھی پوری طرح زائل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کے ذہن میں یہی بات آئی کہ گھوڑے کو زیادہ سے زیادہ مکھن لگانا چاہیے، لہذا اس نے ذہن اتار کر باقاعدہ طور پر اس کی مالش شروع کر دی۔ حالانکہ خود اس کا جوڑ ڈھیلا ہو کر رہ گیا تھا، اس لیے اسے زمین پر گر کر کچھ دیر تک بے سود پڑا رہنا چاہیے تھا، مگر بیچارہ اسے کیا کرتا کہ جوڑ کے ساتھ دماغ کے اسکرو بھی ڈھیلے ہو گئے تھے اور اسے اس وقت قطعی یاد نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے، کچھ دیر پہلے کہاں تھا اور اب کہاں آ پہنچا ہے، دوسری بار صحیح راستے پر لگ بھی سکے گا یا نہیں۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا اور وہ بھوکلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اب اس کے فرشتے بھی اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ گھوڑا اسے کس طرف سے لایا تھا۔ حمید سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گھوڑے کو گولی ہی مار دے، مگر چونکہ ابھی اسے اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ ہولسٹر کی طرف نہ جا سکا۔ لیکن اب وہ کیا کرے گا، یہ سوال تھا، یا کسی بہت بڑے بھیڑیے کا پھیلا ہوا منہ۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں کیتو کسی ٹھنڈک نہیں تھی۔ دفتن وہ اچھل پڑا۔ اس نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ اس کی پشت پر ایک ٹیکرا تھا اور اس پر سے 2 آدمی اس کی طرف دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلاڑیاں اور بڑے بڑے پتھر تھے۔ حمید بدک کر بھاگا، مگر اس کا مقدر ہی اچھا تھا کہ وہ دونوں پتھر اس پر نہیں پڑے۔ اس نے مڑ کر فائر کیا اور ایک چیخ سناٹے میں گونج کر رہ گئی۔ دوسرا آدمی بھاگ کر ٹیکرے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس کا ساتھی چشمے کے کنارے پڑا تڑپ رہا تھا۔ حمید نے اندھا دھند سارے فائر ٹیکرے پر جھونک مارے۔ وہ دراصل خائف تھا، جنگلیوں سے اس کی روح فنا ہوتی تھی۔ ویسے اگر ان 2 کی بجائے 10 بھی ہوتے تو وہ پرواہ نہ کرتا۔ اس نے ریوالور کو دوبارہ لوڈ کرنا چاہا، لیکن موقع نہ مل سکا، کیونکہ جنگلی نے ٹیکرے کی اوٹ سے دوبارہ اس پر چھلانگ لگائی۔ حمید پھر بھاگ نکلا۔ وہ اپنی پوری قوت سے دوڑ رہا تھا، لیکن ریوالور اس کے ہاتھ میں ہی تھا، جسے اس نے ہولسٹر میں ٹھونسنے کی کوشش کی۔ جنگلی کلہاڑا تانے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ حمید گھوڑے سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی ہاتھ سے نہ جائے، لہذا اس نے ایک لمبا چکر لیا۔ اس وقت اس کے پیروں میں گویا پر لگ گئے، لیکن وہ جنگلی بھی کم تیز نہیں معلوم ہوتا تھا۔ حمید جب بھی مڑتا اسے سر ہی پر پاتا، اور پھر اس کے کلاڑے کی زد سے بچنے کے لیے اسے دوڑتے ہی میں چھلانگ لگانی پڑتی۔ وار خالی جاتا۔
جنگلی ایک جگہ ٹھوکر کھا کر گرا اور پھر اس کے سنبھلتے سنبھلتے حمید اس کے ساتھی کی لاش کے قریب پہنچ گیا۔ دفتن ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں آیا، یہی کہ اب لڑ جانا چاہیے، ورنہ ممکن ہے اس طرح کی بھاگ دوڑ اسے دوسری دنیا کی سیر ہی کرا دے۔ اس نے بڑی پھرتی سے مردہ جنگلی کا کلہاڑا اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑا دیکھ کر جنگلی کی رفتار سست ہو گئی اور وہ اپنا کلہاڑا تولتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھیں بلیوں کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ حمید نے بھی کبھی خواب میں بھی کلہاڑا نہیں چلایا تھا۔ وہ خائف بھی تھا اور جنگلی کو مار ڈالنے بھی چاہتا تھا۔ اس جذباتی کشمکش نے اس کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا۔ آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور دانت نکل پڑ رہے تھے۔ شاید جنگلی نے بھی اس کی ظاہری حالت سے دلی کیفیات کا اندازہ کر لیا تھا، اس لیے اس کے ہونٹوں پر ایک وحشیانہ سی مسکراہٹ نظر آئی۔ یک بیک اس نے اچھل کر حملہ کیا اور حمید بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اتفاقاً جنگلی نے اپنے ساتھی کی لاش سے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بل نیچے چلا آیا۔ پھر حمید کو نہیں معلوم کہ کس طرح اس کا کلہاڑا اس کی پشت میں پیوست ہو گیا تھا، جسے وہ دوسرے وال کے لیے کھینچ بھی نہ سکا۔ جنگلی کسی بھینسے کی طرح ڈکارتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ کلہاڑا اب بھی اس کی پشت میں پیوست تھا۔ حمید پھر بھڑک کر بھاگا۔ جنگلی اسی انداز میں کرراتا ہوا اندھوں کی طرح 2-4 قدم چلا اور پھر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دور دوڑنے کے بعد حمید کو پھر عقل آئی اور وہ مڑا، پھر رک ہی گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان دونوں لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بس اب جدھر بھی سینگ سمائے نکل ہی چلو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی نئی مصیبت نازل ہو جائے۔ مگر وہ جدھر بھی جاتا اس خطرے سے تو دوچار ہونا ہی پڑتا۔ اسے تنہا دیکھ کر ایک سڑا سا کتا بھی شیر کی طرح جھپٹ سکتا تھا۔ پھر کیا کرنا چاہیے، وہ یہی سوچتا ہوا ان دونوں لاشوں کے قریب آ گیا۔ ان کی رنگت تانبے کی سی تھی اور ان کے جسموں پر صرف پاجامے تھے، عجیب وضع کے پاجامے۔ حمید نے بڑی پھرتی سے اپنے کپڑے اتارے اور ان میں سے ایک کا پاجامہ پہن لیا۔ اپنے کپڑے گھوڑے کی زین سے لٹکے ہوئے ٹھیلے میں ٹھونس دیے، پھر دونوں لاشوں کو باری باری سے کھینچتا ہوا چشمے کے کنارے لے گیا اور انہیں پانی میں دھکیل کر گھوڑے کی طرف پلٹ آیا۔ اب وہ بھی ایک جنگلی ہی معلوم ہو رہا تھا، مگر نہیں، بھلا اس کی سرخ و سفید رنگت کہاں چھپ سکتی تھی؟ اسے فوراً ہی اس کے متعلق بھی ایک ترکیب سوجی۔ وہ پھر چشمے کی طرف آیا اور کنارے سے کیچڑ اٹھا اٹھا کر اپنے جسم پر ملنے لگا۔ سر پر اتنی موٹی تیز جمالی کے اس کے نیچے بڑے بڑے بالوں کے گچھے معلوم ہو۔ ایسی صورت میں بھلا چہرہ بھی کوئی چھوڑنے کی چیز تھی؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچھا خاصا بھوت بن کر رہ گیا اور پھر گھوڑے پر بیٹھ کر ایک طرف بھاگ نکلا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جنگلیوں میں گونگے بھی ہوتے ہوں گے اور پھر اسے تو اس ہیبت میں وہ پاگل بھی سمجھیں گے۔ گھوڑا ایک سمت دوڑتا رہا۔ اسے کچھ دور پر ایک بستی نظر آئی جو مختلف قسم کی جھونپڑوں پر مشتمل تھی۔ حمید نے فوراً ہی راستہ کاٹ دیا۔ خود سے وہ دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ اگر کسی سے مت بھیڑ ہو جاتی تو پھر وہ گونگا اور پاگل تو تھا ہی۔ کچھ دیر بعد اسے بڑی شدت سے بھوک معلوم ہونے لگی، مگر اس کے پاس پانی کے بوتلوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ان جنگلوں میں اس نے بکریوں کی شکل کے کچھ جانور دیکھے تھے۔ اس نے سوچا کہ اب کوئی نظر آیا تو اسے ریوالور سے شکار کرنے کی کوشش کرے گا۔ گھوڑے کو جدھر بھی مست زمین ملتی تھی بھاگتا چلا جاتا تھا، لیکن حمید کو نہ کوئی ایسا پرندہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ جانور جس سے اس کے پیٹ کی آگ بجھ سکتی۔ شام ہو چلی تھی اور گھوڑا یکساں رفتار سے دوڑ رہا تھا، لیکن وہ اس کے قابو ہی میں تھا۔ اچانک ایک جگہ اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں اور اس نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ وہ آواز کی سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفتن اسے سوار نظر آ گئے۔ وہ بہت دور بھی نہیں تھے اور مہذب بھی معلوم ہوتے تھے، یعنی صرف پجاموں ہی میں نہیں تھے۔ حمید خوش ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھیوں کے علاوہ اور کون ہو سکتے تھے؟ لیکن حمید نے سوچا کہ کہیں وہ اسے اس ہیبت میں پہچان نہ سکنے کی بنا پر فائرنگ نہ شروع کر دیں، لہذا اس نے لگام کو دانتوں میں دبا کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ سوار قریب آ گئے۔ انہوں نے اپنے ریوالور نکال لیے تھے اور اس کے گرد حلقہ بنا رہے تھے۔ حمید انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک گھوڑے پر قاسم بھی نظر آیا، لیکن دوسرے لوگوں میں ایک بھی چینی نہیں تھا۔ زیادہ تر سیاہ فام تھے۔ ایک سفید فام لڑکی بھی تھی اور قاسم کے علاوہ 2 مشرقی تھے۔ ہی قاسم ایک ایسے آدمی کے شانے پر ہاتھ مار کر ہنستا جو سرتاپا حماقت معلوم ہو رہا تھا۔ پھر بولا، پیارے خالہ جات، دیکھو سالے کو بالکل بھوت معلوم ہوتا ہے۔ وہ حمید کو پہچان نہیں سکا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر چکنی مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ حمید ان کی گفتگو بخوبی سن رہا تھا۔ وہ اسے جنگلی ہی سمجھے تھے اور اب اس کے متعلق مشورہ کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ اسے مار ڈالنا چاہیے، لیکن بیوقوف آدمی بولا، نہیں، میں اسے اپنے چڑیا گھر میں رکھوں گا، کسی بڑی بطخ سے اس کا جوڑا لگا دوں گا،
حمید کو اس پر کافی تاؤ آیا کیونکہ قاسم بھی ہنس پڑا اور اس نے احمق آدمی سے کہا، واہ پیارے خالہ جاد، میری جان، اور پھر کن آنکھوں سے لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر ان لوگوں نے طے کیا کہ اس جنگلی کو ساتھ ہی رکھا جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی فساد کا باعث بنے۔ مار ڈالنے کی تجویز پر کوئی بھی متفق نہیں ہوا تھا، کیونکہ کسی کو خواہ مخواہ مار ڈالنا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ ایک سفید فام مذہبی آدمی تھا، بولا، اگر سانپ بھی ضرر پہنچانے کے تیور نہ رکھتا ہو اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ حمید نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ اس کی مراد بر آئی تھی، یعنی وہ اپنی دانش میں اتفاقاً ان لوگوں سے آ ٹکرایا تھا جو قاسم کے اغوا کے ذمہ دار تھے اور اسے تاریخ وادی کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے لہجہ بدل کر ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، میں اپنے قبیلے کا باغی ہوں، انہوں نے مجھے مار پیٹ کر بستی سے نکال دیا ہے۔ بیوقوف نظر آنے والے آدمی نے الوؤں کی طرح اپنے دینے نچائے اور بچوں کے سے انداز میں خوش ہو کر بولا، آہا، میں نے جغرافیہ کی کتاب میں پڑھا تھا کہ غوغا گھاٹا قبیلے کے لوگ اپنے باغیوں کو کیچڑ میں پٹخ پٹخ کر مارتے ہیں، اور مار کھانے والے اس وقت تک اپنے جسموں سے کیچڑ نہیں چھڑاتے جب تک کہ اپنی توہین کا بدلہ نہ لے لیں۔ کیوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں ہاں بالکل صحیح، حمید پرجوش انداز میں سر ہلا کر بولا، میں پوری بستی میں آگ لگا دوں گا۔ دوستو، احمق آدمی نے پرسکون لہجے میں کہا، اس کی ٹانگ پکڑ کر نیچے کھینچ لو۔ کیوں کیوں؟ حمید بھوکلا کر بولا، غوغا گھاٹا قبیلے میں میری سسرال ہے۔ احمق نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم اس کی بستی میں آگ لگا دو، پھر بھوت بنے رہنے سے کیا فائدہ؟ مٹی صاف کرو، آدمی بنو پیارے۔ میرا دعویٰ ہے کہ مٹی صاف ہوتے ہی تم گرامر کی غلطی کیے بغیر بڑے فراٹے سے انگریزی بولو گے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ ایک سفید فام نے حیرت سے پوچھا۔ یہ دھوکے باز ہے۔ عمران حمید کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، غوغا گھاٹا قبیلے کا وجود مریخ پر تو ہو سکتا ہے مگر ہماری زمین پر ناممکن ہے۔ پھر حمید کے سنبھلنے سے قبل ہی وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ حمید کو زین کے تھیلے سے ریوالور تک نکالنے کا موقع نہ مل سکا۔ اسے قاسم کے خالہ ذات پر بڑا تاؤ آیا، مگر کر ہی کیا سکتا تھا؟ اگر ایک بار بھی ریوالور اس کے ہاتھ آ جاتا تو دیکھتا۔ جنگلیوں کی اور بات تھی، مہذب آدمیوں سے نپٹنے کے طریقے اسے بخوبی معلوم تھے اور وہ انہیں ہر وقت بروئے کار لا سکتا تھا۔ اسے بے بس کر دیا گیا تھا اور اب اس کے جسم سے خشک مٹی کی تہیں اکھاڑی جانے لگیں۔ جیسے ہی حمید کے چہرے سے مٹی صاف ہوئی، قاسم متحیرہ انداز میں پل کے جھپکانے لگا اور کچھ کہنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ حمید نے اسے آنکھ مار دی۔ اے خبردار، آنکھ کیوں مارتے ہو؟ قاسم بھوکلا کر بولا اور کنکھیوں سے لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں پیارے بھائی؟ بیوقوف آدمی قاسم کا شانہ سلاتا ہوا بولا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ حمید نے قاسم کو آنکھیں دکھائیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ بیوقوف کی آنکھیں بجلی کی طرح گردش کر رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ حمید کی کھوپڑی کے اندر بھی نظر رکھتا ہو۔ قاسم کو بھی شاید عقل آ گئی تھی، اس نے کہا، نہیں تو میں کیا جانوں؟ یہ ان چینیوں کے ساتھ نہیں تھا؟ احمق نے پوچھا۔ نہیں تو بالکل نہیں تھا، قاسم نے کہا۔ وہ اردو میں گفتگو کر رہا تھا۔ پھر یک بیک وہ حمید کی طرف دیکھ کر دھاڑا، خدا تمہیں غارت کرے، تم میری منگیتر کو کیوں گھر رہے ہو؟ دوسرا مشرقی ہنسنے لگا، لیکن احمق بدستور سنجیدہ نظر آتا رہا۔ حمید کیلی کو برابر گھورے جا رہا تھا۔ اے تم نہیں مانتے؟ پھر میں بتا دوں گا، قاسم آنکھیں نکال کر بولا۔ ہاں پیارے بھائی، تم بتا ہی دو، احمق نے کہا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اپنا فیصلہ تبدیل کر دے۔ اچھا بتا دوں گا، قاسم حمید کو غصیلی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ پھر حمید نے دیکھا کہ وہ جھک کر احمق کے کان میں آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا ہے۔ احمق نے دیدے نچائے اور حمید کی طرف دیکھنے لگا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ احمق نے اپنے ساتھیوں سے بلند آواز میں کہا، پڑاؤ کے لیے یہ جگہ اچھی خاصی ہے، کیوں نہ ہم یہیں رات بسر کریں؟ لیکن وہ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے حمید کے متعلق پوچھ گچھ کرنے لگا۔ میں ابھی کوئی معقول جواب دے نہیں سکتا، احمق نے کہا، اب اطمینان سے دیکھوں گا۔ بار بردار گھوڑوں پر سے جھولداریاں اتاری گئیں اور انہیں استادہ کیا جانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دن بھر کی تھکان اتار رہے تھے۔ حمید دو سفید فاموں کی نگرانی میں تھا اور قاسم بھی اس کے قریب ہی موجود تھا۔ ابے او موٹے حرام خور، میں صبح ہی سے بھوکا ہوں، حمید نے اسے گھور کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ اے زبان سنبھال کے، تم خود حرام خور، تمہاری ہی بدولت ہم ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ کیوں میری بدولت کیوں؟ ابے ہاں یار حمید بھائی، اللہ قسم دیکھو، سچ مچ بتانا، میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے جب سوچتا ہوں۔ میں کچھ بھی نہ بتا سکوں گا، پہلے تم میرے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ اچھا میں اپنا خالہ جات سے کہتا ہوں،
कासिम उठता हुआ बोला। हमीद उसके खालाजाद के मुतालिक खसूसियत से पूछना चाहता था, लेकिन उसने उसे जाने ही दिया। थोड़ी देर बाद कासिम खाने के लिए कुछ चीजें और चाय लाया। वाह मेरी जान जियो, वाकई तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, हमीद खुश होकर बोला। और क्या, कासिम बैठता हुआ बोला, मगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर कभी यकीन नहीं आएगा? अरे नहीं। वाह, ऐसा भी क्या? हमीद खाने पर हाथ साफ करता हुआ बोला। अच्छा तो मेरी उलझन दूर कर दो। कैसी उलझन? यार घर से हम दोनों साथ ही चले थे ना, फिर ये क्या हुआ? मैं उन चीनियों के पास कैसे पहुंच गया था? वो चीनी अब कहाँ है? मेरे खालाजाद ने उन्हें उल्लू बना दिया और मुझे उनके पास से निकाल लाया। वो साले मुझे तारीक वादी ले जाना चाहते थे, मगर ये तुम्हारा खालाजाद कहाँ से निकल पड़ा और ये तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? अबे खबरदार, मैं अपने भाई की शान में कोई बुरी बात नहीं सोच सकता। ये भी वहीं जा रहा है जहाँ चीनी जाना चाहते थे। फिर कासिम उसे बताने लगा कि किस तरह वो चीनी कॉफी पीकर बेहोश हो गए थे और खालाजाद भाई उसे वहां से निकाल लाया था। मगर ये खालाजाद है कौन? हमीद ने पूछा। ये तो मैं भी नहीं जानता हमीद भाई, कासिम ने राजदाराना लहजे में कहा, मगर है बड़ा अच्छा आदमी। केली से मेरी मोहब्बत करा दी है। अब मैं उससे शादी करके स्विट्जरलैंड में बस जाऊंगा। ठेंगे पर गए वाले साहब और वो शाली नजाकत की पुड़िया। मगर तुम्हें ये खालाजाद मिला कहाँ से? ए अल्लाह देता है, कासिम दरवेशों के से अंदाज में झूमता हुआ बोला। तुम्हारे सभी खाला मामू चचा नानाजाद भाई मेरे देखे हुए हैं, मगर ये बिल्कुल नया है। अब्बे हाँ, कासिम आंखें फाड़कर आहिस्ता से बोला, नया तो मेरे लिए भी है। यार बड़ी मोहब्बत करता है मुझसे। अगर मैं कहूँ दिन तो वो भी कहेगा दिन, अगर मैं कहूँ रात तो वो भी कहेगा रात। अबे ऐसे भाई आजकल कहाँ मिलते हैं? तुम्हारे लिए वो बिल्कुल नया है, लेकिन फिर भी तुमने उसे अपने खालाजाद भाई तस्लीम कर लिया है? हमीद आंखें निकाल कर बोला। क्यों ना तस्लीम कर लूं, वो बड़े लंबे चौड़े रिश्ते बताता है। क्या रिश्ते बताता है? मेरी समझ में नहीं आए, जितना समझा हूं बता दूंगा। गदर के जमाने में एक नाना उधर चले आए और दूसरे नाना इधर चले गए। उधर के नाना से एक खाला हुई और इधर के नाना से दूसरी खाला हुई। एक खाला से मैं हूं और दूसरी खाला से वो खुद है, और नानी से तुम दोनों के बाप हैं। हमीद झल्ला कर बोला। अबे कब अकल आएगी तुझे? लमढिंग जो भी चाहता है उल्लू ही नहीं बल्कि उल्लू का फट्टा बनाकर रख देता है। अबे शामत आई है तुम्हारी, कासिम धाड़ कर खड़ा हो गया। अरे नहीं प्यारे, हमीद जल्दी से बोला, मैं तो तुम्हें यूं ही छेड़ रहा था, मगर तुम्हारी महबूबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। खुदा का शुक्र है, कासिम मिसमी सूरत बनाकर बोला, और फिर यकबैक बहुत खुश नजर आने लगा और चहक कर बोला, बिल्कुल चौपट है हमीद भाई, मगर दिल की बात है, मुझे तो अच्छी ही लगती है। हाय कैसा क्याओं क्याओं बोलती है। वो अपना सीना इस अंदाज में सिलाने लगा जैसे वाकई अंदर आग लग गई हो। फिर जल्दी से बोला, अरे हाँ, तुम यहाँ कहाँ? तुम्हारी ही तलाश में हम धक्के खाते फिर रहे हैं। तुम्हें उन चीनियों ने अगवा किया था। कर्नल कहाँ हैं? वो भी कहीं भटकते फिर रहे होंगे। मेरे लिए? कासिम गुलोगीर आवाज में बोला। हमीद कुछ ना बोला। जो कुछ भी सामने था उसे साफ करके अब वो चाय की तरफ मुतवज्जा हो गया था। इतने में कासिम का खालाजाद एक सफेद फार्म के साथ झोलदारी में दाखिल हुआ। हमीद के चेहरे से लापरवाही जाहिर हो रही थी। दफतन सफेद फार्म ने उससे पूछा, तुम कर्नल फरीदी के असिस्टेंट हो? कर्नल फरीदी? हमीद ने हैरत जाहिर करते हुए कहा, मैं किसी कर्नल फरीदी को नहीं जानता। तुम लोगों ने ख्वाह मख्वाह मुझे तकलीफ दी है। क्या मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया था? नहीं, सफेद फार्म ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। मगर तुम उस हुलिये में क्यों थे? तुमसे मतलब? मैं घोड़े की दुम से लटकता फिरूं? तुम कौन होते हो दखल देने वाले? ओफो, यूरोपियन मुस्कुराया। तुम खफा क्यों होते हो भाई? हम भी एक अजनबी इलाके में सफर कर रहे हैं। तुम्हें अपने लिए मखदूश समझकर रोक लिया था, और अब तुमसे ये मालूम करना चाहते हैं कि मिस्टर कासिम का बयान किसी हद तक दुरुस्त है। मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? हमीद ने कासिम की तरफ उंगली उठाकर कहा, हम इसे निजात का रास्ता दिखाएंगे। अहमद बोल पड़ा, ये अपनी बीवी और बाप से निजात हासिल करना चाहता है। ये तुम्हें किसी अंधे कुएं में गिराएगा। उसका दिमाग दुरुस्त नहीं है, ये पागल है। अरे हाय हाय, कासिम आंखें निकाल कर बोला, अबे तुम ये क्या बक रहे हो? हम दोनों मेड्रिड में मुकीम थे। हमीद उसकी परवाह किए बगैर कहता रहा। एक दिन इसे कहीं से एक उल्टा सीधा नक्शा मिल गया।
اور اس نے ادھر ادھر بیٹھ کر بکواس کرنی شروع کر دی کہ اسے ایک خزانے کا نقشہ مل گیا ہے اور یہ ایک دن اس خزانے کی تلاش میں روانہ ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ چینی اس کے چکر میں پڑ گئے اور اسے لے اڑے۔ چونکہ اپنی بیوی کا اکلوتا لڑکا ہے، خاموشی کم نجات۔ قاسم کھلک دھاڑ کر دھاڑا، نہیں خاموش رہوں گا، تم گدھے ہو الو کے پٹے، مار ڈالوں گا۔ قاسم دھاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ ابے بھاگ لومڑی کے بچے! قاسم پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا ہوا حمید پر پل پڑنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا، مگر 4 آدمی اس سے لپٹ گئے تھے اور وہ ان میں سے بھی ایک آدھ کو جھٹک ہی دیتا تھا۔ حمید کی عقابی نظریں ایک سفید فام کے ہولسٹر پر تھیں۔ وہ اس انداز میں قاسم کی طرف جھپٹا جیسے اسے مارے گا، مگر اس کی بجائے اس نے اس یورپین کے ہولسٹر سے ریوالور کھینچ لیا۔ اس وقت قاسم کو تاؤ دلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہاں ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ ریوالور ہاتھ آتے ہی وہ چھلانگ مار کر باہر آ گیا۔ چھلانگ لگاتے وقت اس نے دوسرے ہولسٹر پر بھی ہاتھ ڈال دیا تھا اور اب اس کے ہاتھ میں 2 ریوالور تھے۔ باہر نکلتے ہی اس نے ایک قریبی ٹیکرے کی اوٹ لے لی۔ احمق اور اس کے ساتھی بھی قاسم کو چھوڑ کر تیزی سے باہر نکلے۔ احمق آگے تھا۔ حمید کو ٹیکرے کی اوٹ میں جاتے دیکھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تاکہ اس کے ساتھی آگے نہ بڑھ سکیں۔ دفتن حمید نے اونچی آواز میں کہا، ہاں میں کرنل فریدی کا اسسٹنٹ ہوں، اگر ہمت ہو تو آگے بڑھو اور مجھے پکڑ لو۔ احمق نے کہا، اوبران اس کا گھوڑا منگا دو۔ حمید نے اس پر کہکا لگایا اور بولا، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے دوست، میں تمہارے ٹائپ کو اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ سمجھ چکے ہو نا؟ احمق نے جواب دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں تم سبوں کو للکار رہا ہوں، جس میں ہمت ہو آئے۔ ارے جاؤ، ہم کوئی لچے لفنگے ہیں کہ تمہاری للکار میں آ جائیں گے؟ اپنا راستہ لو، ہمارے پاس اتنا راشن نہیں کہ ہم تمہیں بھی کھلا سکیں۔ موٹے کو میرے حوالے کر دو۔ شکریہ، ضرور لے جاؤ، ورنہ اب یہ ہمیں ہی کھانا شروع کر دے گا۔ راشن کی قلت اسی کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ حمید الجھن میں پڑ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ احمق خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی کسی قسم کی چال ہو۔ دفتن ایک سفید فام نے کہا، اگر تم کرنل فریدی کے اسسٹنٹ ہو تو واپس آ جاؤ، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر یہ واپس آیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ قاسم دھاڑا، اس نے کتنی گالیاں دی تھیں؟ کیا تم لوگ بھیرے ہو گئے تھے؟ اور وہاں تم نے مجھے کیوں پکڑا تھا؟ بتاؤ۔ خاموش رہو پیارے بھائی، احمق نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں خاموش رہوں گا۔ اچھی بات ہے پھر چیخو، اس نے کہا، اور پھر حمید نے دیکھا کہ وہ لوگ احمق کے اشارے پر واپس جا رہے ہیں۔ حمید کی الجھن اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ اس مکار آدمی کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ قاسم وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ حمید نے اسے آواز دی اور وہ ٹیکرے کی طرف بڑھنے لگا۔ آ جاؤ، میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا، حمید نے پھر کہا۔ قاسم کچھ کہے بغیر چلتا رہا۔ احمق اور اس کے ساتھی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ جیسے ہی قاسم اس کے قریب پہنچا، کوئی چیز اس کی پشت میں چبھنے لگی اور ساتھ ہی اس نے احمق کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، دونوں ریوالور زمین پر گرا دو دوست، ورنہ گولی دوسری طرف نکل کر موٹے آدمی کو بھی زخمی کر دے گی۔ حمید نے ریوالور چھوڑ دیا۔ حمید نے سوچا یہ بہت برا ہوا۔ قاسم کو کنٹرول کرنے کی فکر میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کو پیچھے سے بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ پیارے بھائی، احمق نے کہا، دونوں ریوالور اٹھا کر پیچھے ہٹ جاؤ۔ ٹھیک، شاباش، تم بہت اچھے بھائی ہو۔ ہاں، اور پیچھے ہٹو، تھوڑا اور، بس ٹھیک ہے، وہیں کھڑے رہو۔ پھر حمید کی پشت پر چبھنے والی چیز ہٹا لی گئی، لیکن حمید یوں کا توں کھڑا رہا۔ دفتن احمق نے اس سے کہا، ادھر دیکھو۔ حمید اس کی طرف مڑا۔ احمد کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ وہ اسے اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ لو، اسے جادو کا ڈنڈا کہتے ہیں، اس سے تو میں نے بڑی بڑی توپوں کے رخ پھیر دیے ہیں، اس نے کہا۔ حمید کو بڑا تاؤ آیا اپنی حماقت پر۔ اس نے وہ ڈنڈا احمد کے ہاتھ سے چھین کر اسی پر کھینچ مارا، لیکن وہ اس پر سے گزرتا ہوا دور جا گرا کیونکہ احمد بڑی پھرتی سے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ اٹھ کر مغمون انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ تم نے بہت برا کیا، اب اسے نیلم پری اٹھا لے جائے گی۔ حمید کھڑا پل کے جھپکاتا رہا۔ اس نے سوچا کہ یہاں مکاری ہی سے کام چلے گا، لہذا اس نے مسکرا کر کہا، واقعی حیرت انگیز بات تھی، اب آؤ اطمینان سے باتیں کریں گے۔ اس نے حمید کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، لیکن گرفت غیر دوستانہ نہیں تھی، اس لیے حمید چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ یک بیک احمق نے مڑ کر کہا، ارے پیارے بھائی، تم کیوں کھڑے ہو؟ تم بھی آؤ، یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ اے جاؤ، تم بھی اچھے خاصے چوکد ہو، قاسم جھلا کر بولا، سب تمہارے رشتہ دار ہی نکل پڑتے ہیں، یہ تمہارا چچا زاد بھائی کیسے ہوا؟ میرے دادا اور ان کے دادا لنگوٹی لگائے پھرا کرتے تھے، احمق نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور قاسم پر ہنسی کا دوڑا پڑ گیا۔
پھر اسی دوران میں دونوں ریوالور کے ٹریگر دب گئے جو اس کے ہاتھوں میں تھے۔ قاسم بھوکلا کر اچھل پڑا اور پھر ٹریگر دبتے ہی چلے گئے۔ وہ ڈری ڈری سی آوازیں نکالتا ہوا اچھلتا کودتا رہا۔ حمید اور احمد نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں، ورنہ ایک آدھی بھیکی ہوئی گولی ان کو ضرور لگ جاتی۔ جب ریوالور خالی ہو گئے تو قاسم انہیں پھینک کر ایک طرف سر پر دوڑتا چلا گیا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے دوڑے۔ قاسم بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اسے جا لیا۔ قاسم بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو کسی ایسے خوفزدہ بچے کی طرح دیکھ رہا تھا جسے اپنی کسی شرارت پر پٹ جانے کا خدشہ ہو۔ وہ اسے چھولداری میں لائے۔ قاسم بالکل خاموش تھا۔ احمد اس کی پیٹھ سلا سلا کر اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حمید نے محسوس کیا کہ اب اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں رہ گئی۔ نہ اب اس کی نگرانی کی جا رہی تھی اور نہ اب وہ خالی ہاتھ ہی تھا۔ اس کا ہولسٹر اور کارتوسوں کی پیٹی اسے واپس کر دی گئی تھی۔ احمد اب اس کے ساتھ نہیں تھا۔ چھولداری میں صرف وہ اور قاسم رہ گئے تھے۔ اے حمید بھائی، اس نے تھوڑی دیر بعد رازدانہ لہجے میں پوچھا، کیا وہ سچ مچ جادو کا ڈنڈا تھا؟ ضرور تھا حمید بھائی، نہ ہوتا تو اس طرح میرے ہاتھوں سے گولیاں کیسے چل جاتی؟ مت دماغ چاٹو، مگر نہیں، ٹھہرو، تم نے مجھے ان لوگوں کے متعلق ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ میں کیا جانوں کون ہے؟ یہ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ تاریخ وادی لے جانا چاہتے ہیں؟ تو تم ہی انہیں اس راہ پر لے آئے ہو؟ ہاں، اور کیا؟ غلط لائے ہو، میں خود بھی راستہ بھول کر بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ ہم تو ابھی کوٹی کی زیارت گاہ جا رہے ہیں، قاسم نے پلکی جھپکاتے ہوئے کہا۔ جہاں ہم تھے وہاں سے میں کوئی راستہ نہیں جانتا، پھر تم کیسے اس طرف لے آئے؟ میں نے کب کہا کہ میں لایا ہوں؟ اے تم پکے 420 ہو حمید بھائی، تم کہاں سے روانہ ہوئے تھے؟ حمید نے پوچھا۔ لیڈ سبا سے۔ ابے یہ کیا بلا ہے؟ شہر کا نام ہے، ایکوڈور میں اس نام کا کوئی شہر نہیں ہے۔ نہ ہوگا سالا، تو پھر میں کیا کروں؟ قاسم جھلا گیا۔ ریو بامبا سے روانہ ہوئے ہوگے؟ ٹھینگے سے روانہ ہوا ہوں، اب میری کھوپڑی نہ کھاؤ۔ اچھا بیٹا، حمید نے لمبی سانس لی، تمہارے خالہ زاد کا کیا نام ہے؟ اسی سے جا کر پوچھو، میں کوئی نام یاد رکھنے کی مشین ہوں؟ ہوگا شالا بھائی وائی۔ ابے تم مرچیں کیوں چبا رہا ہے؟ سیدھا سیدھا بول۔ کہاں؟ قاسم بھوکلا کر اپنا منہ ٹٹولنے لگا، پھر آنکھیں نکال کر بولا، ابے تم اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ حمید اکتا کر باہر نکل آیا۔ پھر اسے ان کے نام معلوم ہونے میں دیر نہیں لگی، کیونکہ دوسرا مشیقی اس سے خواہ مخواہ گفتگو کرنے پر تل گیا تھا۔ اس نے حمید کو اپنے ساتھیوں کے ناموں سے آگاہ کیا۔ عمران کے نام پر حمید چونکا اور مسکرا کر بولا، تمہارا عمران سے کیا تعلق ہے؟ ہم دونوں ساتھی ہیں۔ حمید صرف مسکرا کر رہ گیا، پھر بولا، لیکن آخر تاریخ وادی کے سفر کا کیا مقصد ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ میں پارٹی لیڈر کی مرضی کے بغیر یہ نہ بتا سکوں گا۔ لیڈر کون ہے؟ اوبران۔ لیکن اس موٹے کی یادداشت پر اعتماد کر کے سفر کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ پتہ نہیں، یہ عمران صاحب کا معاملہ، وہ جانے۔ حمید کچھ نہ بولا۔ رات کے کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہی تھا۔ صفدر نے دوسرے لوگوں کا تعارف اس سے کرایا۔ حمید نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ لوگ اپنے سفر کا مقصد نہیں ظاہر کریں گے اس وقت تک وہ بھی انہیں اپنے یا کرنل کے متعلق کچھ نہ بتائے گا۔ چنانچہ کرامویل کے استفسار پر اس نے یہ نہیں کہا کہ کرنل فریدی بھی تاریخ وادی کا سفر کر رہا ہے۔ اس نے صرف اپنے متعلق بتایا کہ وہ قاسم کی تلاش میں نکلا تھا۔ کھانے کے بعد ایک جگہ عمران حمید کو تنہا مل گیا۔ کرنل تم سے بخوبی واقف ہیں، حمید نے کہا۔ اور میں ان سے واقف ہوں، عمران مسکرایا۔ کیا یہ سنگئی والی کہانی درست تھی؟ ہاں، حمید نے لاپرواہی سے کہا۔ اب تو اتنی کہانیاں ڈھیر ہو گئی ہیں کہ کسی کی بھی تفصیل نہیں یاد رکھی جا سکتی۔ اچھا، تو کیا تم لوگ بھی انکا خزانے کے چکر میں ہو؟ ہمیں خزانے سے کیا سروکار؟ پھر یہ سفر کس لیے اختیار کیا گیا ہے؟ عمران نے بات اڑا کر حمید کو دوسری باتوں میں الجھا دیا، مگر بات پھر وہیں آ پہنچی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ لیکن اس بار حمید نے سفر کا مقصد معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اب اس موضوع سے ہی لاپرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری صبح ان کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کا قافلے کا کیا حشر ہوا ہو سکتا ہے فریدی وغیرہ اس کی تلاش میں سرگردہ ہو سکتا ہے وہ ابھی اس علاقے سے آگے نہ بڑھے ہوں جہاں سے اس کا گھوڑا اسے لے بھاگا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی اب بھی اس سے خوش اخلاقی ہی سے پیش آ رہے تھے۔ حمید کو ان سے اس کے علاوہ اور کوئی شکایت نہیں تھی کہ انہوں نے قاسم کا دماغ بالکل ہی الٹ دیا تھا، اور وہ خصوصیت سے عمران کا اتنا گرویدہ ہو گیا تھا کہ اس کے لیے حمید سے بھی لڑ بیٹھتا تھا۔
حمید نے خود دیکھا اور سنا تھا کہ عمران بڑی شدت سے قاسم کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا۔ اگر اس سے کوئی معمولی سی بھی حماقت سرزد ہوتی تو عمران اس سے 10 گنا بڑی حماقت کر بیٹھتا، اور وہ حماقت قاسم کی حماقت کی تائید ہی کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس وقت قاسم گھوڑے پر بڑا مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے لچ لچے لوڑ کا ایک بہت بڑا گنبد گھوڑے پر رکھ دیا گیا ہو۔ حمید نے گھوڑے کو مہمیز کی اور قاسم کے برابر پہنچ گیا۔ قاسم اس وقت نہ صرف کیلی کو گھور رہا تھا بلکہ بالکل اسی انداز میں اپنے سر کو جنبش دینے کی کوشش کر رہا تھا جس طرح گھوڑے کی رفتار کی مناسبت سے کیلی کا سر ہل رہا تھا، اور قاسم کی کمر میں اسی کیسے انداز کی ہلکی سی لچک بھی پائی جا رہی تھی۔ حمید کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گیا اور اس کی ہی چل پڑی۔ کچھ دیر تک اسی طرح ہنستا رہا، پھر بولا، حمید بھائی ذرا دیکھو تو، ہائے ہائے کس طرح کھوپڑی ہل رہی ہے، بس جی چاہتا ہے قربان جاؤں۔ حمید خاموشی سے اکتا گیا تھا۔ اس نے سوچا تھوڑا ہنگامہ ہی صحیح، بہت نیک اور شریف لڑکی ہے۔ حمید نے کہا، بہت بہت حمید بھائی، قاسم نے خوش ہو کر کہا، پھر بھوکلا کر بولا، مگر صورت شکل سے اچھی نہیں ہے، کیوں؟ ہاں ہو سکتا ہے، حمید نے لاپرواہی سے کہا، مگر ابھی کچھ دیر پہلے جب میرے ساتھ چل رہی تھی تو اس نے کہا تھا، آہ مسٹر حمید تم اتنے اچھے کیوں لگتے ہو؟ قاسم کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ پہلے تو وہ ہونک سا نظر آ رہا تھا، پھر یک بیک بھپر گیا۔ میں تم کمینے ہو، وہ حلق پھاڑ کر چیخا، میرا معاملہ خراب کرو گے، اس جنگل میں مجھے کوئی پھانسی دینے نہیں آئے گا، میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں تمہارا پیٹ اس طرح چاک کروں گا جیسے تربوز کاٹتا ہے۔ اچھا ٹھہرو، قاسم نے گھوڑا اس کی طرف موڑ دیا اور ہاتھ اٹھائے ہوئے جھپٹا۔ حمید نے بھی گھوڑا دوسری طرف دوڑا دیا، لیکن اتنے میں عمران وہاں پہنچ گیا۔ ارے پیارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے قاسم سے کہا۔ تم مت بولو، میں آج فیصلہ کر لوں گا۔ قاسم پہلے ہی کیسے انداز میں دھاڑا۔ آخر بات کیا ہے؟ عمران نے اپنا گھوڑا دونوں کے درمیان حائل کرتے ہوئے کہا۔ بات کیا ہوتی؟ حمید نے کہا، مجھ سے کہنے لگا کیلی گراہم کہتی ہے کہ مجھے کیپٹن حمید بہت اچھا لگتا ہے۔ ارے خدا غارت کرے، جھوٹے 420۔ قاسم غصے کی وجہ سے اور کچھ نہ کہہ سکا۔ تم آگے جاؤ پیارے بھائی، تمہیں تو کیلی کے ساتھ ہی ساتھ رہنا چاہیے، مگر اس سے گفتگو نہ کرنا، نہیں تو سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسے سمجھاؤ۔ قاسم حمید کی طرف ہاتھ اٹھا کر دھاڑا، ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ ارے نہیں پیارے بھائی، اس طرح نہ چیخو، یورپین لڑکیاں چیخنے والوں کو جانور سمجھتی ہیں۔ قاسم بغلے جھانکنے لگا، کیونکہ اب اس کا ذہن دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کا بگڑا ہوا حلیہ بھی اعتدال پر آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تھوڑی دیر تک خالی اور ذہنی کیسے انداز میں حمید کو گھورتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر گھوڑا دوسری طرف موڑ دیا۔ اب عمران حمید کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ اس نے اس سے کہا، کیوں پیارے کپتان صاحب، کیا تم اکیلے ہی اس موٹے کی تلاش میں نکل پڑے تھے؟ نہیں، میرے ساتھ 3 بطخیں اور کچھ خرگوش بھی تھے۔ اچھا، عمران نے سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا، پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس سلسلے میں؟ تم دونوں کے متعلق۔ میں سوچتا ہوں کہ تمہیں یہیں سے واپس کر دوں۔ میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ میں ان چینیوں سے نمٹے بغیر واپس نہیں جاؤں گا جنہوں نے موٹے کو اڑایا تھا۔ میں کسی بیوقوف کو بیوقوف بنا کر تمہیں کیا مل جائے گا؟ میں نہیں سمجھا، تم کیوں چھپا رہے ہو کہ تمہاری پارٹی بھی انہی جنگلوں میں موجود ہے؟ غلط سمجھے ہو؟ خیر یہ تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، میں غلط سمجھنے کا عادی ہو چکا ہوں، بعض اوقات تو صحیح بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عمران نے پھر خاموشی اختیار کر لی، اور 3-4 گھنٹے بعد قاسم سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ کیلی اور عمران کرامویل کے ساتھ تھے۔ قاسم حمید سے نہیں بولا، اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ کیوں پیارے، اب کیا خیال ہے؟ حمید نے اسے چھیڑا۔ تم چاہے جو کچھ کہو، اب مجھے غصہ نہیں آئے گا، قاسم نے آہستہ سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ خوب الو بنایا ہے تمہیں اس خالہ کے پٹے نے۔ کیوں؟ یار ذرا زبان سنبھال کر بات کرو، ورنہ میں غصہ آئے بغیر ہی تمہاری گردن دبا دوں گا۔ اچھا، اس نے تمہیں اس سے گفتگو کرنے سے روکا تھا؟ اس کے ملک کا رواج نہیں ہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی بات چیت کریں۔ حمید نے کہکا لگایا اور پھر بولا، ابے وہ کسی مغربی ملک سے تعلق رکھتی ہے اور مغرب کے کسی بھی ملک میں اس قسم کا رواج نہیں پایا جاتا۔ پھر وہ کیوں روکتا ہے بات کرنے سے؟ قاسم نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ شاید اس لڑکی کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے، تمہارا خالہ زاد تمہیں الو بنا رہا ہے،
آخر تم نے اس کی کس بات سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ عمران کہتا ہے کہ وہ ہر وقت میرا تذکرہ کرتی رہتی ہے۔ عمران کہتا ہے، تم نے تو نہیں سنا اپنے کانوں سے؟ ہمیں تم میرا دماغ نہ خراب کرو، سمجھے؟ تمہارے ٹھینگے سے کچھ بھی ہو رہا ہو، قاسم نے جھلا کر کہا اور اپنا گھوڑا آگے بڑھا لے گیا۔ یہ سفر دن بھر جاری رہا اور شام کو ایک جگہ پھر انہوں نے قیام کیا۔ آج ہی وہ کوٹی کی زیارت سے بھی گزرے تھے، لیکن فریدی یا اس کی پارٹی سے کہیں بھی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کیا فریدی واپس چلا گیا؟ کوٹی کی زیارت گاہ سے مشرقی ڈھلان شروع ہوتی تھی اور یہاں بہت گھنے جنگل تھے۔ حمید نے عمران کو آگاہ کر دیا تھا کہ اب وہ ایک خطرناک علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے انہیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ رات کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ باری سے جاگتے رہیں گے، لیکن ایک بار اوبران کے آدمی جن کی پہرا دینے کی باری تھی سو ہی گئے۔ اس اتفاق کو مقدر ہی کا کھیل کہنا چاہیے کہ اسی دوران میں جنگلیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان پر آ پڑی اور انہیں سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ وہ سب پکڑے گئے۔ اوبران کا ایک ماتحت مارا گیا، البتہ کیلی محفوظ تھی، اسے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ جنگلی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایک فائر کرنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ تم اپنے چہرے سے خوف نہ ظاہر ہونے دینا، عمران نے کیلی سے کہا، شاید تم ہی ہمارے کام آ سکو۔ پتہ نہیں جنگلی ان سے کیا چاہتے تھے، انہوں نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کا صرف ایک آدمی مارا گیا تھا، کیونکہ شاید نیند کی جھونک میں وہ کسی جنگلی سے لپٹ پڑا تھا۔ میں کس طرح مدد کر سکوں گی؟ کیلی نے عمران سے پوچھا۔ اگر زندہ رہا تو پھر بتاؤں گا، عمران نے کہا۔ یہاں آ کر میں تھوڑی سی بے بسی محسوس کر رہا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ ان کی زبان مجھے نہیں آتی، ورنہ انہیں تو میں ناچنے پر مجبور کر دیتا۔ دفتن حمید نے محسوس کیا کہ وہ لوگ قاسم کو اس طرح ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہے ہیں جیسے قربانی کے دمبے ٹٹول ٹٹول کر دیکھے جاتے ہیں۔ ان جنگلیوں کی وضع عجیب و غریب تھی۔ ان کے سروں کے وسط میں بڑے بڑے بال تھے اور دونوں پہلو منڈے ہوئے تھے۔ ان میں اکثر نے اپنے جسموں کے گرد بغیر سلے ہوئے کپڑے لپیٹ رکھے تھے اور اکثر کے جسموں پر جانوروں کی کھالیں تھیں۔ چہرے پر رنگین مٹی سے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ انہوں نے ان کا سامان سمیٹا اور انہیں نیزوں پر لیے ہوئے ایک طرف چلنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی مشعلیں تھیں۔ انہوں نے کسی کے پاس بھی اس کا ریوالور نہیں رہنے دیا تھا۔ اس سے حمید نے اندازہ لگایا کہ آتشی اسلحہ ان کے لیے نئی چیز نہیں ہے۔ ویسے بھی انہوں نے سب سے پہلے اسلحہ جات کے ذخیرے ہی پر قبضہ کیا تھا۔ وہ انہیں ایک بستی میں لائے جو لاتعداد پھونس کی جھونپڑیوں پر مشتمل تھی۔ وہ رات انہوں نے جاگ کر گزاری۔ وہ کھلے میدان میں بٹھائے گئے تھے اور ان کے گرد جنگلیوں کا حلقہ تھا۔ اگر کوئی پہلو بھی بدلتا تو وہ اپنے نیزے سیدھے کر لیتے۔ مشعلوں پر بدبودار تیل ڈالا جاتا رہا، جس کی چران سے ان کے دماغ پھٹے جا رہے تھے۔ حمید بالکل خاموش تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب گلو خلاصی کی کیا صورت ہوگی۔ ان میں صرف قاسم ہی ایسا تھا جس پر نیند بری طرح تاری تھی۔ حمید نے اس سے کہا بھی تھا کہ اسے سونا نہ چاہیے، پتہ نہیں کس وقت کیا کرنا پڑے۔ ٹھینگے سے، قاسم نے جواب دیا۔ ابے جو سب کا حال ہوگا وہی میرا بھی ہو جائے گا، میں تو مرنے ہی کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے بھاری قدموں کی آوازیں سنی۔ آوازوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آنے والوں کے پیروں میں وزنی قسم کے جوتے ہیں۔ وہ سب آواز کی سمت مڑے اور حمید نے ایک شاندار قسم کی کلکاری لگائی۔ اس کے سامنے فریدی اور طارق کھڑے تھے۔ طارق کے کاندھے پر سیاہ نیولا شکاکی تھا اور وہ دونوں ایکواڈور کے مقامی باشندوں کے لباس میں تھے۔ فریدی کے پیچھے ایک نو عمر لڑکا تھا جسے پہچاننے میں حمید کو کوئی دشواری نہ ہوئی۔ یہ روزہ تھی۔ ان کے ساتھ ایک جنگلی بھی نظر آیا۔ یہ کافی قداور اور مضبوط آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے صرف ایک سیاہ پتلون پہن رکھی تھی اور اس کے پیروں میں جوتے بھی تھے، اور پتلون بھی شاید آج ہی پہنی گئی تھی۔ اس کی کریز اور فال یہی بتاتی تھی۔ جسم پر قمیض قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ممکن تھا کہ پتلون اور جوتے اسے تحفے کے طور پر حال ہی میں ملے ہو۔ اوہو، یہ حضرت بھی ہیں، فریدی نے قاسم کی طرف دیکھ کر کہا۔ قاسم کی نیند بھی غائب ہو گئی تھی اور وہ احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا۔ عمران کے سارے ساتھی اچھل کر کھڑے ہو گئے اور وہ انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان میں ایک بھی چینی نہیں نظر آ رہا، فریدی نے حمید سے کہا۔ دفتن کراموئل آگے بڑھا اور جنگلیوں نے اپنے نیزے اس کی طرف اٹھا دیے۔ کرنل، کراموئل نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم مجھے پہچان سکو گے؟ فریدی نے ایک جنگلی کے ہاتھ سے مشل لے کر اوپر اٹھائی۔ اوہ کریمی، تم یہاں کہاں؟ فریدی کے لہجے میں حیرت تھی اور پھر انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ تم ان جنگلیوں میں کہاں؟ کراموئل نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہو، کیا تم بھول گئے کہ مجھے جنگلی کہا کرتے تھے؟
فریدی نے ہنس کر کہا اور کرامویل طارق کی طرف دیکھنے لگا جو مذہبی پیشوا کے لباس میں تھا۔ عمران حمید کے قریب کھسک آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیوں پیارے دوست، کیا تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہے تھے؟ حمید کچھ نہ بولا۔ پھر عمران بھی اس سچویشن کی طرف سے لاپرواہ نظر آنے لگا۔ دوسری طرف فریدی کرامویل سے کہہ رہا تھا، مجھے افسوس ہے کہ میں فوری طور پر تمہارے لیے کچھ نہ کر سکوں گا، حتیٰ کہ یہ میرے دونوں ساتھی بھی ابھی تمہارے ساتھ یہیں رہیں گے۔ اوہ ہو، ایک عورت بھی ہے تمہارے ساتھ، یہ بہت برا ہوا۔ ان جنگلوں میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں اس کی ہیبت ضرور تبدیل کرنی چاہیے تھی۔ کرامویل کچھ نہ بولا۔ پھر حمید نے فریدی سے پوچھا کہ آخر انہیں وہیں کیوں رہنا پڑے گا؟ ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھو، ہم خود ہی غیر یقینی حالات سے گزر رہے ہیں۔ فی الحال طارق کا نیولا ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا ہے۔ وہ طارق کے نیولے کی وجہ سے اسے کوئی آسمانی مخلوق سمجھتے ہیں، اور ہم چونکہ طارق کے ساتھ ہیں اس لیے بظاہر محفوظ ہیں۔ یہ آدمی جو تمہاری سیاہ پتلون میں نظر آ رہا ہے اس بستی کا سردار ہے۔ میری پتلون میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ ہم نے تمہیں مردہ سمجھ کر تمہارے نام کی خیرات نکالی ہے۔ اچھا ہوا کہ تم آج ہی مل گئے، ورنہ میں کل تک تمہاری سب چیزیں ان جنگلیوں میں تقسیم کر دیتا۔ بس تو پھر مجھے مردہ ہی سمجھ لیجئے، اب میں انہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ دفتن حمید نے دیکھا کہ بستی کا سردار زمین پر گر کر طارق کے پیر چوم رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ کچھ کہتا بھی جا رہا تھا۔ حمید نے طارق کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھے جو کیلی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ طارق نے سردار کے سر پر بزرگانہ انداز میں ہاتھ پھیرا اور وہ پھر پہلے ہی کی طرح مؤدب بن کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ طارق فریدی سے کہہ رہا تھا، اب یہ لڑکی جھگڑے کا گھر بن سکتی ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کے قدم کی برکت ہے کہ اتنی عمدہ عورت ہاتھ لگی، میں اسے اپنی سب بیویوں کی سردار بناؤں گا۔ بڑا آیا سالہ کہیں کا، قاسم نے ہاتھ نچا کر کہا، دیکھتا ہوں کیسے بناتا ہے، وہ میری جورو بننے والی ہے۔ کھوپڑی ٹھنڈی رکھنا، میں غیر ضروری کشت و خون پسند نہیں کرتا۔ قاسم برا سا منہ بنا کر کچھ بڑبڑانے لگا جو کسی کی بھی سمجھ میں نہ آ سکا۔ مگر کرنل، یہ لوگ تم سے دوستانہ طور پر پیش آ رہے ہیں، کرامویل نے کہا۔ وہ ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکا کیونکہ یہ لوگ اردو بول رہے تھے۔ فریدی ہنسنے لگا اور بولا، جنگلی مجھ سے بہت جلد مانوس ہو جاتے ہیں، وہ تمہیں پھر اطمینان سے بتاؤں گا اور تم سے سنوں گا کہ تم لوگ یہاں کس گھر سے آئے ہو۔ حمید نے قاسم کو دیکھا جو عمران کو ایک طرف لے جا کر خسر پھسر کر رہا تھا۔ فریدی کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اس نے پھر مشل اٹھائی اور حمید سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ٹھیک اسی وقت عمران بھی اس کی طرف مڑا۔ شاید فریدی نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ اوہ، تو یہ آپ ہیں؟ فریدی مسکرایا اور عمران احمقانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میرا خیال ہے میں ایک آدھ کو اور پہچانتا ہوں، وہ عمران ہے، فریدی نے کہا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، شاید ان لوگوں نے سنا بھی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد فریدی اور طارق وغیرہ وہاں سے چلے گئے۔ عمران حمید کے پاس آیا اور بولا، یہ موٹا اپنی ہونے والی جورو کے متعلق کچھ کہہ رہا تھا، تم خود کو چالاک اور دوسروں کو احمق سمجھتے ہو۔ حمید نے خشک لہجے میں کہا، اب اس لڑکی کا انجام بخیر نظر نہیں آتا۔ وہ جنگلی اسے اپنی بیوی بنائے گا اور یہ یہاں ان جنگلیوں میں مویشی چرایا کرے گی۔ اگر اس لڑکی کا یہ انجام ہوا تو میں اس لونڈے کو بھی لڑکی بنا دوں گا جو کرنل کے ساتھ تھا۔ میرا تو یہ خالص قسم کا اصول ہے کہ اگر خود پیٹو تو ساتھیوں کو بھی پٹوائے بغیر نہ چھوڑو۔ میرا نام حمید ہے، سمجھے فردن، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ تم مجھے کافی دیر سے دیکھتے آ رہے ہو، اس کے باوجود بھی مجھے سمٹنے کی کوشش نہیں کی۔ میں تو دنیا کا مظلوم ترین آدمی ہوں، تم بھی ڈانٹ پھٹکار لو، اس لیے میں جو کچھ بھی کہہ دیتا ہوں وہ حیرت انگیز طور پر ہو جاتا ہے۔ مگر وہ مداری کون تھا جس نے اپنے کاندھے پر شکاکی سوار کر رکھا تھا؟ تم شکاکی کے متعلق جانتے ہو؟ ارے وہ تو میرے بھتیجے کا سوتیلا چچا ہے، عمران نے کہا اور پھر سر ہلا کر بولا، اس لڑکی کو محفوظ رکھنے کی تدبیر میں نے سوچ لی ہے۔ میں نے بھی سوچ لی ہے، دفتن قاسم کی آواز آئی۔ وہ عمران کے پیچھے کھڑا حمید کو گھور رہا تھا۔ کیا تم نے سنا نہیں کرنل نے کیا کہا تھا؟ حمید آنکھیں نکال کر بولا، امت جاؤ، کہا ہوگا میں تمہارے ساتھ یہاں نہیں آیا۔ اچھی بات ہے، تم بھی سوچو تدبیر، حمید نے کہا اور لاپرواہی سے ایک طرف مڑ گیا۔ وہ اوبران اور کرامویل کے قریب سے گزرا اور پھر وہیں ٹھٹک گیا۔ یہاں اندھیرا تھا کیونکہ وہ گھوڑوں کی آڑ میں تھے، لیکن وہ ان لوگوں کے درمیان آزاد کیسے پھر رہا ہے؟ اوبران کہہ رہا تھا، بھائی وہ فریدی ہے، دنیا کا چالاک ترین آدمی، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس وقت کیا کر گزرے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک پجاری قسم کا آدمی بھی تھا، اور میرا دعویٰ ہے کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے جو ہر حال میں محفوظ رہے گی کیونکہ وہ کسی لڑکے کے میک اپ میں ہے۔ یہ ایک زبردست غلطی تھی کہ کیلی ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہے، لیکن یہ تو ناممکن ہے کہ کوئی ہماری زندگی میں اسے ہاتھ بھی لگا سکے۔
हमारे पास असला भी नहीं है, शायद किसी के पास एक चाकू भी न निकले। जो सूरत भी हो, लेकिन ये नामुमकिन है कि हम उसे जंगलियों के हवाले कर दें। इमरान कहाँ है? होगा यहीं कहीं, उससे गुफ्तगू करनी चाहिए। हमीद महज तफरीहन उनके पीछे लग गया। वो इमरान की तलाश में उठे थे। इमरान और कासिम एक ही जगह मिले। उन्होंने केली के मुतालिक गुफ्तगू छेड़ दी। इमरान ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि औरत हमारे साथ है, इसलिए रहमत के फरिश्ते दूर ही भागेंगे। औरत भी अगर शादीशुदा होती तो खैर कोई बात नहीं थी। मैं कहता हूँ कुछ सोचो, ओबरान ने कहा। इस अंधेरे में क्या सोचा जा सकता है? मशालों की रोशनी नाकाफी है। सूरज निकलने दो फिर सोचेंगे। बेकार है। ओबरान ने गुस्सेले लहजे में गालिबन कारमाइल को मुखातिब किया था। हमें खुद ही कुछ सोचना चाहिए। हमीद ने फिर इमरान की आवाज़ नहीं सुनी। दूसरी सुबह वो एक ऐसी जगह ले जाए गए जहाँ दरख्तों की छांव थी, लेकिन उनके गिर्द मुसल्लह जंगलियों का पहरा बदस्तूर कायम था। केली भी अभी उनके पास ही थी। सुबह इन्हें उन आदमियों के हाथ से नाश्ता मिला जो फरीदी के साथ केटू से आए थे, लेकिन कासिम बदस्तूर पेट ही पीटता रह गया, क्योंकि उसका भला इतने में नहीं हुआ था। हमीद भी उन्हीं लोगों में से था। तकरीबन 8 बजे फरीदी उधर आता हुआ दिखाई दिया, और फिर हमीद ने उसे सीधे करामोइल की तरफ जाते देखा। दूसरे ही लम्हे में हमीद भी वहीं था। हालात बिगड़ गए हैं, फरीदी ने करामोइल से कहा। हमने कोशिश की भी कि तुम लोगों को अपने साथ ही निकाल ले जाएं, लेकिन बस्ती का मुखिया जो पिछली रात हमारे साथ था लड़की के लिए अड़ गया है। वो कहता है तुम सब चले जाओ, लड़की नहीं जा सकेगी। वो उसे ज़रूर बिल ज़रूर अपनी बीवी बनाएगा। हमने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बोला कि अगर लड़की चली गई तो उसकी बहुत तौहीन होगी, क्योंकि उसने पिछली रात सबके सामने उसे अपनी बीवी बनाने का ऐलान किया था। अब लड़की उसी सूरत में जा सकती है जब वो मार डाला जाए। उसका कहना है कि अगर तुम में से कोई भी उस लड़की का दावेदार है तो उससे जंग करे, खुद मर जाए या उसे मार डाले। अब फैसला उसी सूरत से हो सकता है। करामोइल ने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी। फरीदी कहता रहा, हमारा असला पहले ही से लिया जा चुका है, लिहाजा हमें बड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी। मैं जंग करूंगा शाले से, मैं। यकबेक कासिम छाती ठोंकता हुआ बोला, लेकिन फरीदी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। कुछ देर बाद करामोइल ने ठंडी सांस लेकर कहा, हम उनके तरीके जंग से नावाकिफ हैं। वो लोग अमूमन नेज़े इस्तेमाल करते हैं, और हम में शायद किसी को नेज़ा पकड़ने का सलीका भी ना हो। इमरान करीब ही उकड़ू बैठा उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। फरीदी के खामोश होते ही वो खड़ा हो गया। मेरी अकल में कुछ भी नहीं समा रहा, उसने बेबसी से कहा। आपकी अकल तो यकीनन इस वक्त नए गुल खिलाने के चक्कर में होगी मिस्टर इमरान। फरीदी मुस्कुराया। मैं कहता हूँ कि एक नहीं 1000 ऐसी लड़कियां कुर्बान इस सितम ज़रीफ जंगली पर जो इतनी मोटी रुकावत के मजे लूटना चाहता हो। सिर्फ जबान ही चलेगी तुम्हारी या कुछ करोगे भी? मैं तो अब अपनी बकिया जिंदगी इस दरवेश की खिदमत में गुजार देना चाहता हूँ जिसके कांधे पर सया न्याउले सवारी करते हैं। समझा? फरीदी ने तशवीश कुन अंदाज में सर को जंबिश दी और उसकी आंखों में देखता रहा। फिर बोला, हो सकता है कि शिकाकी के मुतालिक तुम्हारी मालूमात वसी हों और तुम उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हें एक ख़तरे से आगाह कर दूं। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो हो सकता है कि लड़की बच जाए, लेकिन हम में से सिर्फ वही बचेंगे जिनके सितारे बहुत अच्छे होंगे। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। तुमने यही सोचा है ना कि सिया नेवले को लड़की के हाथों मरवा डालो? इमरान की आंखों में एक लहज के लिए हैरत के आसार नजर आए, और उसके बाद चेहरे पर फिर वही अहमकाना संजीदगी तारी हो गई। क्यों, नेवले का क्या किस्सा है? करामोइल ने पूछा। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम लोग इस तरफ क्यों आए हो। मुझे अफसोस है कि मैं ये ना बता सकूंगा, करामोइल ने कहा, क्योंकि पार्टी लीडर उसे नामुनासिब समझता है। क्या ओबरान पार्टी लीडर है? फरीदी ने पूछा। तुम उसे जानते हो? करामोइल ने सवाल किया। मैं उसे जानता हूँ, और शायद ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों के इज्तिमा का क्या मतलब है। ये लड़की फ्रांसीसी है ना? हाँ। तब तुम्हें जीरो लैंड की तलाश है, क्योंकि जिन ममालिक में जीरो लैंड के जासूस पकड़े गए थे उनमें से शायद एक की नुमाइंदगी नहीं है, बल्कि 4 तो हैं। ये कमाल है, करामोइल ने पलकें झपकाई। मेरा ख्याल है जीरो लैंड की कहानी आम नहीं हुई। हम लोग खास बातों के लिए हैं, ग्रेमी डियर। फरीदी मुस्कुराया। जब तुम जानते ही हो तो कुछ कहना सुनना बेकार है। शायद तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारी मंजिल तारीख वादी ही साबित हो, इसलिए तुम लोगों ने कासिम को इन चीनियों से हासिल किया था, मगर उसकी याददाश्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुमने खुद ही अंदाजा कर लिया होगा। फरीदी खामोश होकर इमरान की तरफ देखने लगा। आपने मोटे भाई ही के लिए ये सफर इख्तियार किया था ना? इमरान ने पूछा। यकीनन। तो फिर अब क्या इरादा है? अगर जीरो लैंड की बात ना आ पड़ती तो मैं यहीं से वापस हो जाता,
مگر اب ایک بار پھر دل چاہتا ہے کہ اس وادی میں اترنے کی کوشش کی جائے۔ بہت نیک خیال ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ مگر یہ آپ کے اسسٹنٹ صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ بڑے عجیب حلیے میں ملے تھے۔ ہاں بھائی، فریدی حمید کی طرف مڑا اور پھر حمید کو اپنی داستان دہرانی پڑی۔ اس پر کچھ تھوڑے ہی کیکے بھی اڑے۔ فریدی بھی ہنس رہا تھا۔ کم نہیں معلوم ہوتے دوست، عمران حمید کو مخاطب کر کے بولا۔ حمید نے فخریہ انداز میں اپنے سر کو خفیف سے جنبش دی اور پھر فریدی سے پوچھا، ان چینیوں کا کیا ہوا تھا؟ میں نے صرف 3 لاشیں دیکھی تھی، ان میں سے ایک تنلین بھی تھا، لیکن گاڑی میں قاسم نہیں ملا تھا۔ یہ چیز حیران کن تھی۔ طارق نے تمہارے گھوڑے کو بھڑکتے دیکھا تھا، لیکن سچویشن ایسی نہیں تھی کہ کوئی تمہارے پیچھے جا سکتا۔ بہرحال پھر اس کے بعد اور زیادہ بھڑکنا پڑا۔ ارے تم اس نیولے کے متعلق کچھ بتانے جا رہے تھے، کرامویل نے کہا۔ ہاں تو عمران صاحب، فریدی نے ایک طویل سانس لے کر عمران کو مخاطب کیا، اگر تمہارے ذہن میں وہی اسکیم ہو جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا تھا، خیر ہوگا، اس پر اچھی طرح غور کر لینا۔ ہاں کریمی، یہ نیولا ان اطراف میں مقدس سمجھا جاتا ہے، دیوتا سمجھ لو، شکاکی کہلاتا ہے، لیکن یہ کمیاب ہے، شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ جس کے پاس یہ ہو اس سے لوگ خوف کھاتے ہیں اور اسے بھی کوئی آسمانی مخلوق سمجھتے ہیں۔ اس سے اور زیادہ خوف کھاتے ہیں جو اسے مار ڈالے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ایسے آدمی کے جسم میں کوئی خبیث روح ہوتی ہے۔ مسٹر عمران نے غالباً یہی سوچا ہے کہ لڑکی اس نیولے کو مار ڈالے، اس طرح وہ محفوظ رہ سکے گی۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی محفوظ رہے، لیکن وہ اس کا غصہ ہم پر اتاریں گے اور ہمارے بعد کوشش کریں گے کہ لڑکی بستی سے نکل جائے۔ اگر لڑکی نہ نکلی تو وہ خود ہی بستی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ پھر لڑکی کا انجام معلوم؟ یہ یقیناً ایک خطرناک حرکت ہوگی، کرامویل نے کہا اور عمران کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا، ابھی تک یہ حضرت بہت عقل مند ثابت ہوتے آئے ہیں اور ان کی ذہانت ہی پر تم مجھے بے حد یاد آئے تھے۔ اس خطے کی آب و ہوا میرے لیے مفید معلوم ہوتی ہے۔ عمران نے بڑبڑا کر اپنی آنکھوں کو گردش دی اور سوالیہ انداز میں صفدر کی طرف دیکھنے لگا۔ رشتے داروں کے درمیان پہنچ کر یوں ہی طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ حمید نے جملہ مارا۔ ٹھیک کہتے ہو بڑے بھائی، عمران نے بھی سعادت مندانہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا تمہاری یہی اسکیم تھی؟ کرامویل نے عمران سے پوچھا۔ ارے توبہ توبہ، عمران منہ پیٹنے لگا۔ اتنے میں فریدی دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ طارق بڑی تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ جنگلیوں کے حلقے سے گزر کر وہ ان لوگوں کے پاس آیا اور دم لیے بغیر کہنے لگا، وہ آج رات کو شادی کا جشن برپا کریں گے، ان لوگوں سے کہو گے کوئی تدبیر کریں، میں اسے نہیں پسند کروں گا کہ وہ لڑکی تباہی کی غار میں گرے۔ اگر آپ یہ نیولا اسی کے کاندھے پر بٹھا دیں تو کیسی رہے گی؟ عمران نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ اس نیولے کی شادی ہی اس سے کرا دیں؟ ہمیں دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ قاسم عمران پر جھپٹ پڑا۔ مجال ہے شالے نیولے کی، اگر میں تمہاری شادی کسی نیولے سے کر دوں تو کتنا برا لگے گا تمہیں؟ اپنی ہی طرح دوسروں کو بھی سمجھا کرو۔ قاسم کی اس کھری بات پر سب نے جی کھول کر کہکا لگایا اور حمید نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہارا پیارا خالہ جاد ہے، کیوں خفا ہوتے ہو؟ ہوگا تم چوپ رہو۔ بھائی حمید میاں، خدا کے لیے ایسے مواقع پر تو سنجیدہ ہو جایا کرو، طارق نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر فریدی سے بولا، وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ جسے اس لڑکی پر دعویٰ ہو مجھ سے فیصلہ کر لے۔ خیر میں فیصلہ کر لوں گا، فریدی نے بڑی خود اعتمادی سے کہا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم نے اسے مار بھی لیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ وہ سارے وحشی ہم پر آ پڑیں گے، طارق نے کہا۔ کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ کیلی کو سبھی حالات کا علم تھا، لیکن اس نے ابھی تک اس مسئلے پر دوسروں سے گفتگو نہیں کی تھی۔ طارق کو دیکھ کر وہ بھی ان کے قریب آ گئی، لیکن اب طارق نے دوسری قسم کی گفتگو شروع کر دی تھی۔ شاید اپنی دانش میں وہ ایسا کر کے کیلی کو خوف زدہ ہونے سے بچا رہا تھا۔ حمید نے قاسم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی خواہش ہو کہ کیلی یہاں سے چلی جائے۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکوں گی، کیلی نے پروکار لہجے میں کہا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ مجھے ہاتھ بھی نہ لگا سکیں گے، اسی لیے مجھے اس وقت بھی نیند آ رہی ہے، عمران بڑبڑایا۔ میرے پاس میرا پستول موجود ہے، انہوں نے میری تلاشی نہیں لی تھی اور نہ کسی نے مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت کی تھی۔ میں نے جغرافیہ میں پڑھا تھا کہ یہ لوگ عورتوں کو تل کر کھاتے ہیں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ابے او خالہ جاد، قاسم بول پڑا، اب میں تمہیں اٹھا کر پٹک دوں گا، تمہاری دم میں نمدہ، ہاں نہیں تو۔ بس وہ لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے رہے لیکن بظاہر کوئی واضح اسکیم نہ بنا سکے۔ سورج غروب ہوتے ہی ان کی الجھن بڑھ گئی۔
ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر جنگلی خشک لکڑیاں ڈھیر کر رہے تھے۔ جب خاصا بڑا انبار ہو گیا تو اس میں آگ لگا دی گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھوٹا سا میدان روشن ہو گیا جسے بنانے کے لیے کبھی لاداداد درخت گرائے گئے ہوں گے۔ جنگلیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جمع غفیر ہو گیا، اور ان مہذب آدمیوں نے محسوس کیا کہ اس تعداد میں اگر ان پر صرف تھپڑوں ہی کی بارش ہو جائے تو وہ سب کے سب ذرا سی دیر میں جہاں بے ہو سکتے ہیں۔ فریدی اور طارق بھی وہیں موجود تھے۔ جنگلیوں نے ہلکی آواز میں کوئی گیت شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ گیت کا جوش و خروش بڑھتا گیا، اور وہ آگ کے گرد اچھلنے کودنے لگے۔ ان میں بستی کا سردار بھی تھا، اور اس وقت بھی اس کے جسم پر وہی پتلون تھی جس میں وہ پچھلی رات کو نظر آیا تھا۔ پھر یہ ناچ بھی ختم ہو گیا، اور جنگلی آگ کے پاس سے ہٹتے چلے گئے۔ صرف سردار آگ کے قریب کھڑا رہ گیا۔ دفتن اس نے ہاتھ اٹھا کر کچھ کہا، جس کے جواب میں طارق بھی کچھ بولا، اور پھر ان میں تقریباً 2 منٹ تک گفتگو ہوتی رہی۔ دفتن اس نے ہاتھ اٹھا کر کچھ کہا، جس کے جواب میں طارق بھی کچھ بولا، اور پھر ان میں تقریباً 2 منٹ تک گفتگو ہوتی رہی۔ پھر سردار نے مڑ کر اپنے آدمیوں سے کچھ کہا، اور ایک جنگلی بھیڑ سے نکلا۔ بھیڑ سے باہر آتے وقت اس نے اپنے قریب کھڑے ہوئے دوسرے جنگلی کے ہاتھ سے نیزہ لے لیا تھا۔ پھر عمران نے فریدی کو آگے بڑھتے دیکھا۔ حمید اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس نے حمید سے کہا۔ یہ حضرت تو سردار سے لڑنے والے تھے۔ حمید نے یہی سوال طارق سے دہرایا۔ فریدی ہی کی تجویز کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، طارق نے جواب دیا۔ وہ اندازہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ کس قسم کی نیزہ بازی کرتے ہیں، لہٰذا میں نے سردار کے سامنے تجویز پیش کی تھی کہ وہ پہلے اپنے کسی آدمی سے اسے لڑائے۔ سردار نے تجویز منظور کر لی ہے۔ غالباً اس نے سوچا ہوگا کہ اب اسے تکلیف نہ کرنی پڑے گی۔ سن لیا تم نے؟ حمید نے عمران کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا۔ لیکن تم کچھ نہ کر سکے، حالانکہ یہ تمہارے ہی ساتھ آئی تھی۔ سنو بھائی، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں ایک پرلے سرے کا گاؤدی ہوں، اس لیے میں کسی کے معاملات میں دخل دینا پسند نہیں کرتا۔ اگر میں کہتا کہ میں اس سردار کے پٹے سے کشتی لڑوں گا تو کرنل کا دل ٹوٹ جاتا، لہٰذا چلنے دو۔ ابے جاؤ، قاسم برا سا منہ بنا کر بولا، تم پکے 420 ہو۔ عمران کچھ نہ بولا۔ حقیقتاً وہ ایسا ہی آدمی تھا، نہ اسے اپنی آن کی پرواہ تھی اور نہ بدنامی کی۔ وہ تو بس کام نکالنا جانتا تھا، خواہ کسی صورت سے نکلے۔ اس کا نظریہ تھا کہ اگر محض مکاری سے کوئی مسئلہ حل ہو سکے تو اس کے لیے جسم یا ذہن کو تھکانے سے فائدہ۔ فریدی اور جنگلی نیزے سنبھالے ہوئے ایک دوسرے کے مد مقابل آ چکے تھے۔ جنگلی نے پہلے حملہ کیا، فریدی نے وار خالی کر دیا اور اس کے دوسرے حملے کا انتظار کرتا رہا۔ اسی طرح اس نے اس کے 7 یا 8 وار خالی کر دیے، خود حملہ نہیں کیا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر جنگلی کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ سردار نے بھی کچھ کہا اور جنگلی پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد سردار نے اپنا نیزہ سنبھالا۔ میں بھی اکثر ایئر گن سے مکھیوں کا شکار کرتا ہوں، عمران بڑبڑایا۔ اب زیادہ بکواس نہ کرو، حمید نے غصے لہجے میں کہا، ورنہ تمہیں مجھ سے نپٹنا پڑے گا۔ اور جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی عمران نے اس کے سر پر ایک چپت جھاڑ دی اور اچھل کر بھاگا۔ ٹھہرو الو کے پھٹے! حمید اپنا بانس کا ڈنڈا تانے ہوئے اس کے پیچھے دوڑا۔ فریدی اور سردار ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی بجائے انہیں دیکھنے لگے، بلکہ فریدی نے حمید کو للکارا بھی، مگر کون سنتا تھا؟ عمران اسے چپت مار کر بھاگا تھا۔ یہ آسانی سے نظر انداز کر دینے والی حرکت نہیں تھی۔ ایک جگہ عمران کے رکتے ہی حمید نے اس پر ہاتھ چھوڑ دیا، مگر ڈنڈا زمین پر پڑا۔ عمران نے بڑی پھرتی سے وار خالی دیا تھا۔ حمید کا پارا اوپر چڑھ گیا اور اس نے اندھا دھند ڈنڈے برسانے شروع کر دیے، مگر ایک بار بھی جو عمران کے لگا ہو، سبھی زمین پر پڑتے رہے۔ عمران بالکل بندروں کے سے انداز میں اچھل کود کر وار خالی دے رہا تھا۔ جنگلی یہ تماشا دیکھنے کے لیے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ حمید کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی تیزی سے چلنے لگے تھے، مگر فریدی جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ دفتن عمران نے کہا، اوبران کرامویل، چپ چاپ کھسک جاؤ، وہیں پہنچو جہاں ہم نے قیام کیا تھا۔ حملے کے وقت میں نے ایک پیٹی بائیں جانب والے نشیب میں دھکیل دی تھی، اس میں 2 ٹامی گنیں اور کافی میگزین ہیں، کم از کم یہ پوری بستی تباہ کی جا سکتی ہے۔ اس نے یہ جملے بالکل اسی انداز میں کہے تھے جیسے حمید کو گالیاں دے رہا ہو۔ اچانک انہوں نے بہت ہی تیز قسم کی بو محسوس کی اور ان کے سر چکرانے لگے۔ جنگلی چیختے ہوئے ایک طرف بھاگ نکلے۔ وہ کچھ بدحواسی کے عالم میں بھاگے تھے کہ ان میں سے کئی تو آگ کے ڈھیر کی نظر ہو گئے۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوا تھا جیسے وہ بو ان کے لیے کسی بہت بڑے خطرے کی علامت ہو۔ پھر اس میدان میں عمران اور فریدی کے ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی نہ رہ گیا، لیکن اس تیز قسم کی بو نے، جو یقینی طور پر کسی قسم کی گیس تھی، انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔
حمید کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا اور عمران ایک بار دھپ سے زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر کسی کو ہوش نہیں رہا کہ بات کی باتیں اس کی سمجھ میں آ سکتی۔ حمید کو اپنی جسم میں پتھروں کی چبھن محسوس ہوئی اور وہ کھرا کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی ہوئی تھی اور سر بہت شدت سے چکرا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت اعتدال پر آئی اور اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ اس کے کچھ ساتھی زمین پر پڑے ہوئے تھے اور کچھ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے۔ خود حمید کو بھی بڑی تھکن محسوس ہو رہی تھی اور سر اتنا بھاری لگ رہا تھا کہ اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے بھی دوسروں ہی کی طرح گھٹنوں میں سر رکھ لیا، مگر اس کا ذہن سوچ سکتا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ دور دور تک جنگلیوں کا پتہ نہیں ہے، کیوں نہ کسی طرف نکل چلیں، ورنہ ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد اپنے تسلسل پر افسوس کرنا پڑے۔ اس نے سر اٹھا کر شرابیوں کے سے انداز میں کرنل کو آواز دی۔ جواب تو مل گیا لیکن حمید کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے قریب قدموں کی آواز سنی اور پھر چونک کر سر اٹھایا۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، اس نے کہا۔ مجھ میں اتنا دم نہیں ہے کہ کھڑا ہو سکوں، حمید نے افیمیوں کے سے انداز میں کہا۔ سبوں کی حالت دگرگوں ہے، فریدی نے ہنس کر کہا۔ عمران صاحب بھی مکھیاں مار رہے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ ابھی کھل کر نشہ نہیں ہوا، تھوڑی سی اور منگوا دو۔ پھر حمید نے بھی عمران کی آواز سنی جو شرابیوں کے سے انداز میں گا رہا تھا۔ کس بلا کی ہوا میں مستی ہے، کہیں برسی ہے آسماں سے آج، بلم واہ ہاں ہاں سجن واہ اب گھر جانے دے۔ حمید نے اسے بھی دیکھا، وہ زمین پر چت پڑا اوٹ پٹانگ بکواس گانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی زبان میں لکن تھی اور آواز بھرائی ہوئی تھی۔ چپ رہو ورنہ پتھر کھینچ ماروں گا، حمید نے یوں ہی خواہ مخواہ اسے دھمکی دی، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی دھمکی میں اس کے ارادے کو دخل نہیں تھا۔ عمران نے اور زور سے ہانک لگائی۔ لیلا نے اپنے شہر میں یہ منادی کر دی، کوئی پتھر نہ مارے میرے دیوانے کو۔ فریدی نے جیب سے سگار نکال کر سلگایا اور ایک پتھر پر بیٹھ کر انہیں تشویش آمیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر تکان کے آثار نہیں تھے۔ فریدی بیٹے سگار بجھا دو، طارق کی کمزور سی آواز آئی۔ اس وقت اس کی بو گنا گزر رہی ہے، جی مالش کر رہا ہے۔ فریدی نے فوراً ہی سگار بجھا دیا۔ دفتن حمید بولا، اگر وہ کمبخت واپس آ گئے تو بڑی مشکل کا سامنا ہوگا۔ کون کمبخت؟ فریدی کے لہجے میں حیرت تھی۔ ارے وہی جنگلی۔ ہاں ہاں، تو تم خود کو اسی جنگل میں سمجھ رہے ہو جہاں تم نے عمران پر ڈنڈے برسائے تھے؟ کیوں، پھر ہم کہاں ہیں؟ تاریک وادی میں فرزند۔ ہاں ہاں، حمید نے کہکا لگانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پھر بولا، اب آپ بھی گانا شروع کر دیجئے، مگر میرے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ طبلہ بجا سکوں۔ ابھی جب تم ان درختوں کے پیچھے جاؤ گے تو میرے بیان کی تصدیق ہو جائے گی۔ فریدی نے ایک طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ارے تو ہم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ بس یہی سمجھ لو کہ ہم سچ مچ زیرو لینڈ والوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ عمران کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ حمید کچھ نہ بولا۔ عمران زمین پر ہی پڑے پڑے رینگتا ہوا ان کے قریب آ گیا تھا۔ کیا یہی تاریک وادی ہے؟ اس نے فریدی سے پوچھا۔ ہاں، ان درختوں کے اس طرف سے وہ قدرتی دیوار دیکھی جا سکتی ہے جو میلوں اونچی معلوم ہوتی ہے۔ عمران نے بائیں کن پٹی زمین پر رکھ دی اور اسی کروٹ پر پڑا رہا۔ کیا تم اٹھ بھی نہیں سکتے؟ فریدی نے پوچھا۔ مجھے شاید گھٹیا ہو گیا ہے، عمران نے بے بسی سے کہا۔ یہ غالباً اسی اچھل کود کا نتیجہ ہے، مگر آپ حیرت انگیز طور پر تندرست نظر آ رہے ہیں۔ فریدی کچھ نہ بولا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے مسکرا کر کہا، تمہاری وہ حرکت بڑی دلچسپ تھی، شاید تم کامیاب بھی ہو جاتے، مگر اس گیس کی بدبو نے حالات یکسر بدل دیے تھے۔ جنگلی کس طرح خوف زدہ ہو کر بھاگے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اکثر ان پر ایسی افتاد پڑتی رہتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نامعلوم آدمی ہمیں بے ہوش کر کے یہاں لایا ہے، حمید نے کہا۔ واہ بھائی، یہاں تو تلسی میں ہوش اربا کا مزہ آ گیا۔ بیٹھے تھے تلسی میں نور افشاں میں جشن برپا تھی، اچانک کسی جادوگر نے اوپر سے گولا مارا، مجلس درم برہم ہو گئی اور اہل محفل بے ہوش۔ دوسری بار آنکھ کھلی تو خود کو باغ سیب میں پایا۔ افراسیاب کے سامنے پاں بجولا کھڑے ہوئے تھے، کوئی کچھ نہ بولا، شاید ہی کوئی بولنے کے موڈ میں رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ اعتدال پر آتے گئے۔ فریدی عمران کو اس جگہ لے گیا جہاں سے وہ اس جگہ کو تاریک وادی ثابت کر سکتا تھا۔ مگر دیکھو، اس نے کہا، پوری وادی بادلوں سے ڈھکی ہوئی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بادل ان قدرتی دیواروں سے چپک کر رہ گئے ہوں، شاید شاذ و نادر ہی سورج کی روشنی دیکھ سکیں۔ اچانک قریب کی جھاڑی سے ایک آواز آئی،
معزز مہمانوں، خوش آمدید، یہی تمہارا اصل وطن ہے اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ یہ جملے انگریزی میں کہے گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ پھر فریدی جھاڑی کی طرف بڑھا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ حمید اور صفدر بھی جھپٹے۔ پھر عبران اور کراموئل کو بھی ہوش آیا۔ جھاڑی میں انہیں جو کچھ بھی نظر آیا وہ عمران کے لیے بہت زیادہ سنسنی خیز تھا۔ جھاڑی کے وسط میں اس نے سنہرے اسفنج کا ایک بہت بڑا ڈھیر دیکھا۔ اس ڈھیر سے پھر آواز آئی، کچھ دن اس حیرت انگیز وادی کی سیر کرو، پھر تمہیں اپنے اس نئے وطن کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ فریدی نے آگے بڑھ کر اس ڈھیر کو ٹٹولا۔ اس میں نمی تھی۔ کوئی سیال شے اس کے ہاتھوں میں لگ گئی۔ اس نے اسے سونگھا اور عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران بھی اب اسے ٹٹول رہا تھا۔ اس نے فریدی کو جھاڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے چلتے رہے اور جھاڑی سے بہت دور ہٹ آئے۔ فریدی نے عمران سے کہا، میں اپنے ہاتھ میں ایسٹیک ایسڈ کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کا خیال درست ہے، عمران نے کہا اور مختصراً سنہرے اسفنج کی داستان سنائی۔ استوائی جنگلوں میں اسفنج کی شکل کی کائی میں نے اکثر دیکھی ہے، فریدی نے کہا، لیکن سنہری کائی دیکھنے کا اتفاق پہلی بار ہوا ہے۔ ٹھہرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ رنگت ایمونیا اور ایسٹک ایسڈ کی وجہ سے ہوئی ہو۔ خدا جانے، عمران کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا، تو اب ہم ان کے قیدی ہیں۔ قیدی ہی نہیں بلکہ جانے پہچانے قیدی۔ اگر راستے میں ان کے آدمیوں سے تمہارا ٹکراؤ ہوتا رہا ہے تو وہ تم میں سے ہر ایک کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، فریدی نے کہا۔ دفعتاً انہوں نے کیلی کی چیخیں سنی اور چونک کر آواز کی طرف مڑے۔ وہ تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے کہا، کیا اس موٹے کا دماغ چل گیا ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ عمران نے احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ وہ کہتا ہے اب شاید سوئٹزرلینڈ میں نہ آباد ہو سکیں، اس لیے یہیں شادی ہو جانی چاہیے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دوں گا۔ فرید نے استفہامیہ انداز میں عمران کی طرف دیکھا۔ حمید نے اردو میں کہا، انہی حضرت نے اس کا دماغ خراب کیا ہے۔ میں کیا کرتا؟ عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ اسے قابو میں کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا۔ چینیوں نے بھی اس سے کسی تگڑی سی لڑکی کا وعدہ کیا تھا۔ ہم اسے سمجھا دیں گے، فریدی نے کیلی سے کہا۔ وہ کمزور دماغ کا آدمی ہے، اکثر بہک جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے خواب میں اس سے شادی کا وعدہ کیا ہو۔ اکثر اوٹ پٹانگ خواب بھی اسے حقیقت ہی کی طرح یاد آتے ہیں۔ کیلی غصیلے انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگی۔ حمید نے عمران کو آنکھ مار کر کہا، تم چکر میں ہو؟ میرے باپ جو اس چکر میں پڑے تھے آج تک پچھتا رہے ہیں، پھر میں بیچارہ کیا پڑوں گا اس چکر میں؟ بڑے بےہودہ ہو، فریدی مسکرا کر بولا۔ طارق بہت اداس تھا۔ اس نے ایک بار بھی طارق وادی کے خزانے کا نام نہیں لیا۔ ویسے وہ راستے بھر اسی کا تذکرہ کرتا آیا تھا۔ اس کی اداسی کی وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ جنگلیوں کے درمیان اپنا بیش قیمت نیولا شکا کے کھو آیا تھا۔ جب وہ بے ہوش ہوا تھا اس وقت تو نیولا اس کے کاندہی پر موجود تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ گیس کی بدبو پھیلتے ہی نیولے نے بڑی کریا آواز نکالی تھی۔ عبران اور اس کے ساتھی خاموش تھے۔ دفعتاً تھوڑی دیر بعد ایک جھاڑی سے پھر آواز آئی، بائیں طرف چلتے رہو دوستو، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، آگے تمہیں تمہاری آسائش کا سارا سامان ملے گا۔ چلنا ہی پڑے گا، فریدی کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا۔ جب تک کہ اس معاملے کا سر پیر نہ معلوم ہو جائے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حمید بولا، ہم طارق وادی کی سیر کرنا چاہتے تھے، کر رہے ہیں۔ واپسی کا سوال ہی اٹھانا فضول ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھی دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آتا۔ گوڈ، عمران سر ہلا کر بولا، میں بھی ایسے ہی درویشانہ خیالات رکھتا ہوں۔ پوری پارٹی میں صرف قاسم بہت مگن دکھائی دیتا تھا۔ اسے شاید اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ کیلی اظہار عشق پر بھڑک اٹھی تھی۔ 3 دن تک وہ اس وادی کے مختلف حصوں میں چکراتے رہے، لیکن انہیں اپنے علاوہ اور کوئی آدمی نہ دکھائی دیا، اور انہیں اپنے لیے 2 بڑے بڑے خیمے نصب ملے تھے اور ان میں ضروریات کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ وہ دن بھر مارے مارے پھرتے اور شام کو انہی خیموں میں آ کر پڑے رہتے۔ کیلی اور روزہ دونوں ہی بہت بیزار نظر آتی تھیں۔ ان 3 دنوں میں انہیں ایک دن بھی دھوپ نہیں دکھائی دی تھی۔ وادی پر چھائے ہوئے سفید بادل ایک جگہ پر جمے ہوئے سے معلوم ہوتے تھے۔ اکثر وہ انہیں کافی دیر تک دیکھتے رہتے، لیکن کسی گوشے میں بھی حرکت نظر نہ آتی۔ چوتھے دن ایک سفید سیاہ فام آدمی خیموں کے قریب نظر آیا۔ فریدی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کر بیٹھیں۔ پھر اس نے عمران سے اردو میں کہا وہی اس آدمی سے گفتگو کرے۔ اس آدمی نے قریب آ کر بڑے دوستانہ انداز میں انہیں صبح بخیر کہی اور نرم لہجے میں بولا، میں مطمئن ہوں کہ اس وقت اپنے دوستوں کے درمیان ہوں۔ یقیناً یقیناً، عمران نے سر ہلا کر کہا۔
وہ جنگلی تم لوگوں کو زندہ نہ چھوڑتے، اس لیے ہم تمہیں یہاں اٹھا لائے۔ وہ آدم خور تھے، آگ اسی لیے روشن کی گئی تھی کہ تمہیں بھون کر کھا جائیں۔ میرا خیال ہے میں ان کے پیٹ میں بڑی گڑبڑ مچاتا۔ عمران نے اہمکانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ اور پھر تم تو یہاں آنا ہی چاہتے تھے، اس آدمی نے مسکرا کر کہا۔ شاید میں تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کر رہا مسٹر علی عمران۔ آہا، تو کیا یہ زیرو لینڈ ہے؟ عمران نے لاپرواہی سے پوچھا۔ زیرو لینڈ؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، یہ زیرو لینڈ نہیں ہے، بلکہ یہاں زیرو لینڈ کے لیے کام ہوتا ہے۔ یہاں کئی ایسی فیکٹریاں ہیں جو زیرو لینڈ کے لیے ضروری سامان تیار کرتی ہیں۔ اوہ ہو، عمران برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ تمہیں مایوسی ہوئی ہے؟ وہ آدمی مسکرایا۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ انکا نسل کے خزانے کا کیا حشر ہوا ہوگا جو یہاں تھا۔ وہ زیرو لینڈ کے کام آ رہا ہے، ایک بہت بڑا خزانہ۔ تم اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ جواہرات اور قدیم ظروف پر مشتمل تھا۔ سونے چاندی کے ظروف اتنے سائنٹیفک طریقے سے محفوظ کیے گئے تھے کہ ان کا ایک حصہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ وہ یقیناً کافی ترقی یافتہ اور ذہین لوگ تھے۔ طارق نے جو قریب کھڑا ہوا تھا ٹھنڈی سانس لی اور فریدی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہی نہیں، اس آدمی نے کہا، اس خزانے کے علاوہ بھی اسے ہیروں ہی کی وادی کہنا چاہیے۔ یہاں ایک ایسا حصہ بھی ہے جہاں کی مٹی میں ہلکی سی نیلاہٹ پائی جاتی ہے۔ وہاں چاروں طرف ہیرے ہی ہیرے بکھرے ہوئے ملے تھے۔ اب بھی وہاں ہیرے ہیں؟ طارق بول پڑا۔ نہیں، وہ سب زیرو لینڈ پہنچا دیے گئے۔ اگر کھدائی کی جائے تو شاید ابھی اور نکلیں۔ کیا یہاں آدمی بھی تھے؟ عمران نے پوچھا۔ ممکن ہے کبھی رہے ہوں، کیونکہ ہمیں اکثر انسانی ڈھانچے بھی ملے ہیں۔ اوہو، تم اس کی فکر نہ کرو، کبھی رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، لیکن اب یہ وادی آباد ہو گئی ہے، جہاں دنیا کے چند بہترین دماغ دنیا کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ تم لوگ زیرو لینڈ کو ہوا سمجھتے ہو، لیکن تم دیکھنا کہ تیسری جنگ عظیم کے دوران زیرو لینڈ کتنا اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہمیں بس تیسری جنگ کے چھڑنے کا انتظار ہے۔ تم کیا کرو گے اس سلسلے میں؟ عمران نے پوچھا۔ وقت ہی بتائے گا۔ زیرو لینڈ کے شہریوں کو کسی قسم کا خدشہ نہ ہونا چاہیے، وہ ہر حال میں محفوظ رہیں گے۔ ہم سائنسی ترقی کی دوڑ میں ساری دنیا سے آگے ہیں۔ آہا، تو کیا ہم زیرو لینڈ کے شہری بنا لیے گئے ہیں؟ اسی وقت جب تمہارے قدم اس وادی کی زمین سے لگے تھے۔ بہت عمدہ، عمران خوش ہو کر بولا۔ یہ بہت اچھا ہوا، میں زیرو لینڈ کی تہہ دل سے خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ واہ، کتنے با اخلاق اور شریف ہو تم لوگ۔ ارے مجھے معاف کر دیا، میں جس کی ذات سے زیرو لینڈ کو کافی نقصانات پہنچے ہیں۔ عمران آبدینہ نظر آنے لگا، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ارے وہ کچھ نہیں، سفید فام جلدی سے بولا، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ کبھی آدمی غلطیاں کرتا ہے اور کبھی سیدھی راہ پر آ جاتا ہے۔ زیرو لینڈ یا اس کے باشندے آسمان سے نہیں ٹپکتے، بلکہ اسی زمین کے بسنے والے کچھ ایماندار لوگ ہیں جو بے انصافیوں اور جان منداریوں سے تنگ آ کر ایک مثالی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میرے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہوا، عمران نے گلوگیر آواز میں کہا۔ مت پرواہ کرو، اب تمہیں اپنی منزل کا عرفان مل گیا ہے۔ مگر پیارے بھائی، کیا اس وادی میں دھوپ کبھی نہیں آتی؟ عمران نے پوچھا۔ پہلے آتی تھی، سفید فام مسکرایا، مگر جب سے تم لوگوں کو زیرو لینڈ کی فکر ہوئی ہے تب سے نہیں آتی۔ میں نہیں سمجھا پیارے بھائی۔ یہ مصنوعی بادل ہیں جو ابھی حال ہی میں وادی پر مسلط کیے گئے ہیں تاکہ وادی تمہاری دنیا کے ہوا بازوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ آہا، زمین کے بادل؟ زمین کے بادل؟ ہاں، یہی سمجھ لو، مگر بادل تو ہر حال میں زمین ہی سے تعلق رکھتے ہیں، آسمان سے نہیں آتے۔ پیارے بھائی، مجھ سے بحث نہ کرو، میں اس مسئلے پر تم سے گھنٹوں بحث کر سکتا ہوں۔ یہ بری عادت ہے، تمہیں زیادہ سے زیادہ وقت کسی کام پر صرف کرنا چاہیے۔ ہم لوگ لا حاصل مباحث میں وقت نہیں برباد کرتے۔ اچھی بات ہے، عمران کان پکڑتا ہوا بولا، اب میں کسی سے کبھی بھی بحث نہ کروں گا، خواہ میں میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ آہا، ٹھہرو پیارے بھائی، میری سب سے بڑی الجھن رفع کر دو۔ کہو کیا بات ہے؟ وہ سنہرا اسفنج۔ اوہ، وہ مسکرایا، تم نے اس کا استعمال تو دریافت کر لیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کے اتنے بڑے بڑے ڈھیر دیکھ کر عقل چکرا گئی ہے۔ سفید فام تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، یہ دریافت محض اتفاقیہ تھی، تمہیں اس کے متعلق ہرگز نہ بتایا جاتا، مگر اب تم زیرو لینڈ کے شہری ہو اور ایک ذہین آدمی ہو، اس لیے یہ راز بتایا جا رہا ہے۔ بہت عرصے کی بات ہے کہ ہم یہاں ایک قسم کے راکٹ کا تجربہ کر رہے تھے۔ اس راکٹ میں ایک خاص مقصد کے تحت ایمونیا اور ایسٹک ایسڈ کا محلول بھی بہت بڑی مقدار میں تھا۔ اچانک راکٹ زمین سے ایک ہی گز بلند ہو کر پھٹ گیا۔
ہاں، یہ جو اسفنج کے ڈھیر تمہیں نظر آتے ہیں اپنی اصلی ہیبت میں سنہرے نہیں تھے۔ یہ اسفنج نہیں بلکہ ایک قسم کی اکائی ہے جو اس وادی میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ ہاں تو راکٹ پھٹتے ہی ایسڈ اور ایمونیا کا محلول چاروں طرف پھیل گیا۔ نیچے کائی کے بکثرت ڈھیر تھے۔ جیسے ان پر محلول پڑا ان کی رنگت تبدیل ہو گئی اور ہم نے ان میں اپنی آوازیں سنی۔ ہم جو مختلف جگہوں پر کھڑے گفتگو کر رہے تھے اپنی آوازیں اس جگہ سے دوسری جگہ سنتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کائی پر باقاعدہ طور پر تجربات شروع کر دیے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ٹرانسمیشن کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اچھا پیارے بھائی، ایک بات اور، میں مادام تھیریسیا سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکوں۔ مادام تھیریسیا یہاں کہاں ہے؟ سفید فام نے حیرت سے کہا۔ اگر نہیں تو یہ میری بدقسمتی ہے جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اچھا پیارے بھائی، اب کام بتاؤ، ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کام بھی بتایا جائے گا، ابھی ایک دن آرام کر لو۔ میں تو اس وقت تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ ہم تو بفضلہ خیریت ہیں اور تمہاری بھی خیر و عافیت خداوند کریم سے نیک مطلوب ہے۔ سفید فام مسکراتا ہوا دوسری طرف مڑ گیا اور وہ سب یک بیک بولنے لگے۔ فریدی ایک کونے میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اوبران کہہ رہا تھا، مسٹر عمران، تم نے اس سے بہت ہی گھٹیا قسم کی گفتگو کی ہے۔ ہم کسی قیمت پر بھی ان کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہم مشرقی ہوتے ہی گھٹیا ہیں، عمران نے خوش لہجے میں کہا۔ پھر وہ فریدی کے قریب آیا جو اب بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلا کر بولا، میں اس گفتگو سے مطمئن ہوں۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ تم سے یا تمہارے مشن سے واقف ہے یا نہیں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ فی الحال خاموش رہو، پہلے ہم ان کے متعلق سب کچھ معلوم کر لیں، پھر دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں سے نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو کچھ کرنے کی ضرورت؟ تم نہیں سمجھے، فریدی نے کہا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اوپر جانے کے لیے کوئی راستہ ملنا محال ہے، لیکن یہ لوگ تو بہرحال اوپر جاتے ہیں، چنانچہ اوپر جانے کا ذریعہ دریافت کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کچھ کر بیٹھنا حماقت ہی حماقت ہوگی۔ عمران کچھ سوچتا ہوا سر ہلانے لگا۔ فریدی پھر بولا، یہ لوگ شاید جنگلیوں کو پکڑ کر یہاں لاتے ہیں اور ان سے اپنی فیکٹریوں میں کام لیتے ہیں۔ اس رات گیس کی بو محسوس کر کے جنگلیوں کا بھاگ نکلنا یہی ظاہر کرتا ہے۔ یہ انہیں بے ہوش کر کے اٹھا لاتے ہیں۔ کھلی ہوئی بات ہے۔ اچھا، اب میری تجویز سنو۔ تم اسی طرح ان کا اعتماد حاصل کر سکتے ہو کہ تمہارے کچھ آدمی ان کی خدمت کرنے پر آمادہ ہو جائیں اور کچھ اس پر اڑ جائیں کہ خواہ جان چلی جائے وہ زیرو لینڈ کے لیے کوئی کام ہرگز نہ کریں گے۔ آپ کا یہ خیال بھی درست ہے، عمران بولا، اور فریدی پھر کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ عمران وہاں سے جا چکا تھا۔ حمید نے جب دیکھا کہ فریدی تنہا ہے تو وہ اس کے قریب آیا۔ یہ آپ کی کسی تجویز پر عمل نہیں کرے گا؟ اپنا وقت نہ برباد کیجیے، پکا فراڈیا ہے۔ کوئی غلط قدم اٹھائے گا تو خود ہی بھگتے گا، کوئی غلط قدم اٹھائے گا تو خود ہی بھگتے گا۔ مجھے تو اپنے ساتھیوں کو صحیح و سلامت نکال لے جانا ہے، مگر تم اسے فراڈیا کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے اس رات وہ ڈنڈا اسی ڈفر نے میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور بولا تھا، بڑے بھائی تھوڑی دیر اسے پکڑے رہو ورنہ کسی کے کھینچ ماروں گا، کیونکہ مجھے اختلاج ہو رہا ہے۔ اس طرح وہ اپنی اسکیم بروئے کار لایا تھا۔ فریدی ہنسنے لگا، پھر بولا، اس کی حرکتیں بعض اوقات بڑی پیاری لگتی ہیں، اچھی سوجھ بوجھ کا آدمی ہے۔ ارے جگلر ہے، انداز گفتگوی مداریوں ہی کا سا ہے، شاید ہمیشہ بد سلیقہ اور جاہل آدمیوں میں اٹھتا بیٹھتا رہا ہے۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ اتنے میں قاسم دکھائی دیا اور قریب آ کر اس نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں حمید بھائی، بہت تمہارا دل دکھایا ہے۔ کیوں، اب عقل آئی نا؟ ارے یار کیا بتاؤں، وہ خالہ جات پکا 420 نکلا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے لونڈیا سے کہا ہے کہ میں بالکل الو کا پھٹا ہوں اور مجھے محبت کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں، سر پھاڑ ڈالوں سالے کا؟ پھر یک بیک اس کی نظر کرنل پر پڑی اور وہ بھوکلا گیا۔ شاید اس نے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا۔ فریدی اسے گھور رہا تھا۔ قاسم تھوڑی دیر کھڑا احمقانہ انداز میں حلق سے طرح طرح کی آوازیں نکالتا رہا، پھر اس طرح وہاں سے بھاگا جیسے یک بیک کسی ہاتھی کا دماغ الٹ گیا ہو۔ اب دیکھیے، حمید نے کہا۔ اس مردود نے اس کی بھی مٹی پلیت کر کے رکھ دی۔ بھائی وہ اسی قسم کا آدمی ہے، کسی نہ کسی طرح اپنا کام نکال لیتا ہے، خواہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے۔ با اصول آدمی نہیں ہے، لیکن اس کی ذہانت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بتاؤں، کاش یہ میرے ساتھ صرف ایک ہی سال گزار سکتا۔ حمید برا سا منہ بنائے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اوبران بہت دیر سے عمران کے کان کھا رہا تھا۔ میں کہتا ہوں، کیا فریدی قانونی طور پر ہماری مہم میں شریک ہوا تھا؟ یہ کون کہتا ہے مسٹر اوبران؟
پھر تم اس کے مشوروں پر کیوں عمل کر رہے ہو؟ میں کسی کے بھی مشوروں پر عمل نہیں کرتا کبھی بھی، عمران سنجیدگی سے بولا۔ اور پھر میرے عمل کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پارٹی لیڈر تو تم ہو، تم ہی کوئی ڈھنگ کا مشورہ دو۔ ہم ان کے لیے کام نہیں کریں گے، اوبران نے سختی سے کہا۔ خواہ ہمیشہ یہیں پڑے سڑتے رہو؟ عمران نے پوچھا۔ اس کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے تو پرواہ ہے مسٹر اوبران، عمران نے گلوگیر آواز میں کہا۔ مجھے ان بچوں کی فکر کھائے جا رہی ہے جو ابھی تک پیدا نہیں ہو سکے۔ تو پھر تم ہم سے علیحدہ ہو رہے ہو؟ اوبران نے غصے لہجے میں پوچھا۔ ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ جب سے میں نے اس وادی میں قدم رکھا ہے زیرو لینڈ سے بے پناہ محبت محسوس ہوتی ہے۔ بس دفع ہو جاؤ سامنے سے، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا، عمران نے کہا اور وہاں سے ہٹ کر فریدی کے خیمے میں آیا۔ اب قاسم بھی یہیں تھا اور ہر وقت خالہ جات کی شان میں قصیدے پڑھتا رہتا تھا۔ فریدی خیمے میں موجود نہیں تھا۔ حمید نے قاسم کو ہشکار دیا۔ آؤ آؤ، قاسم نے عمران کو گھونسا دکھا کر کہا۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ روزہ حالانکہ اردو نہیں سمجھتی تھی لیکن پھر بھی ہنس پڑی کیونکہ اسے اس قضیے کا علم تھا۔ یار ختم بھی کرو، عمران پلکیں جھپکا کر بولا۔ اس بے وفا کو بھول جاؤ، تم سے پہلے بھی دنیا میں کروڑوں ناکام محبت گزرے ہیں۔ صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ٹھینگے کا پھل میٹھا ہوتا ہے؟ قاسم بری طرح جھلا گیا اور پھر کفن پھاڑ انداز میں بولا۔ سالے مرو گے تو پتہ چلے گا، تن تن کیڑے پڑیں گے، جیسے میرا دل دکھایا ہے نا۔ ارے پیارے بھائی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بھلا میں نے کیوں دل دکھایا ہے؟ وہ تم سے محبت کرتی تھی، لیکن یہاں آ کر موسم بدل گیا، اب وہ ہنٹر سے محبت کرنے لگی ہے۔ ہنٹر سے کرتی ہو یا لاٹھی ڈنڈے سے، میں تو تم سے سمجھوں گا۔ اور کیا، سیدھی سی بات ہے، حمید سر ہلا کر بولا۔ تم بڑے کھرے آدمی ہو، میں جانتا ہوں کہ تمہاری رگوں میں خالص خون دوڑ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ قاسم آنکھیں نکال کر حمید پر الٹ پڑا۔ مطلب یہ ہوا کہ خالص خون؟ خالص خون نہیں تو کیا اس میں مٹی کا تیل ملایا جاتا ہے؟ ہمیں تم بھی الو بناتے ہو رہتے ہو، مگر میں کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، سمجھے؟ ارے یہ تو آج صبح تمہیں الو کا پٹا کہہ رہا تھا، عمران بول پڑا۔ یہ خود الو کے پٹھے، ان کے باپ دادا سے بھی سالے۔ ابے ہوش میں ہے یا نہیں؟ حمید نے کہا۔ دیکھا پیارے بھائی جان، عمران سر ہلا کر بولا، ابھی تمہاری رگوں میں خالص خون دوڑا رہے تھے اور اب ابے تبے سے باتیں کرنے لگے، گویا تم کسی تانگے والے کی اولاد ہو۔ ارے بے شرم کہیں کے، حمید جلدی سے بول پڑا، پہلے اسے دھوکہ دیا، اب تانگے والے کی اولاد بتا رہے ہو؟ اور قاسم تم کھڑے سن رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ تمہارے باپ نے کبھی تانگا نہیں چلایا۔ بالکل نہیں چلایا۔ قاسم عمران کو خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ بات بڑھ جاتی لیکن ٹھیک اسی وقت فریدی خیمے میں داخل ہوا۔ یہ کیا بےہودگی مچا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ اس نے کہا، پھر عمران سے بولا، باہر 3 آدمی کھڑے ہیں، وہ ہمیں یہاں سے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، ان کا خیال ہے ہمیں یہاں آرام نہیں ہے۔ کیا ابھی لے جائیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں ابھی۔ اب کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی وہ کہیں کرتے رہو، فی الحال یہی مناسب ہے۔ لیکن اوبران اور اس کے ساتھی، ان کا عدم تعاون بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ میں پہلے بھی یہ خیال ظاہر کر چکا ہوں۔ وہ خاموشی سے خیمے سے باہر نکل آئے۔ اجنبیوں نے اوبران اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکال لیا تھا۔ بات کو معلوم ہوا کہ اوبران نے خیمے سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر اجنبیوں نے تشدد کی دھمکی دی۔ وہ سب نہتے تھے اس لیے خاموش رہے، اور جو کچھ بھی کہا گیا تھا کان دبا کر کرنا پڑا۔ اب ان تینوں میں سے ایک ان سے کہہ رہا تھا، دوستو، تم خود سوچ سکتے ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا، تمہاری کیا حقیقت ہے۔ ہم یہاں تقریباً 500 خونخوار قسم کی جنگلیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ عمران نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن فریدی نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ 3 گھنٹے گزر گئے لیکن منزل کا کہیں پتہ نہ تھا۔ روزہ اور کیلی کا برا حال تھا، وہ اس پر تیار نہیں تھی کہ کوئی انہیں اٹھا کر لے چلے۔ کچھ دیر بعد انہیں سیاہ رنگ کی کچھ چمنیاں نظر آئیں جن سے دھواں نکل رہا تھا، اور پھر بڑی بڑی عمارتیں بھی دکھائی دیں جو پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ وہ چلتے رہے اور پھر تھوڑی دیر بعد انہیں رکنے کو کہا گیا۔ وہ ایک عمارت کے دروازے پر رکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور انہیں اندر چلنے کا حکم دیا۔ عمارت باہر سے جتنی بھدی نظر آئی تھی اندر سے اتنی ہی حسین نظر آئی۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کی دیواریں شیشے کی طرح جھلکتی تھیں، مگر یہ ہال چوکور نہیں تھا، بلکہ اس کی بغلی دیواریں اس ملازمت سے ترچھی تھیں کہ اگر انہیں کچھ اور بڑھا دیا جاتا تو یہ ہال مثلث کی شکل اختیار کر لیتا۔ ہال کے تنگ سرے پر ایک اسٹیج سا بنا ہوا تھا جس پر ایک شیشے کی دیوار تھی جو چھت سے جا ملی تھی، اور ہال کا وہ حصہ شیشے کا ایک بہت بڑی صندوق معلوم ہوتا تھا۔
شیشے کی دیوار کے پیچھے 5 سفید فام آدمی نظر آئے۔ وہاں کچھ مشینیں بھی تھیں جن کی نلکیاں شیشے کی دیوار سے گزر کر ہال کے کھلے ہوئے حصے میں نکلی تھیں۔ شیشے اتنے صاف تھے کہ دوسری طرف کی ہر چیز بخوبی نظر آتی تھی۔ وہ 3 آدمی جو انہیں یہاں لائے تھے وہ بھی شیشے کی دیوار کے پیچھے چلے گئے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر ان میں سے ایک آدمی نے عمران کو اردو میں مخاطب کیا، مسخرے احمق، ہم نے چاہا تھا کہ تم لوگ راہ راست پر آ جاؤ۔ ارے باپ رے، عمران بڑبڑایا، یہ تو اردو بول رہا ہے، ہو گیا کباڑا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی اسکیم بنائی ہے، ہم سے فی الحال تقاضا کرو گے اور موقع کے منتظر رہو گے؟ ہاں ہاں، لیکن ہم اس سے پہلے ہی تمہیں راہ راست پر لائیں گے۔ ادھر دیکھو، ہم یہاں صرف 8 آدمی ہیں اور 500 جنگلیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کیا یہ ہماری جسمانی قوت کا کارنامہ ہے؟ ہوگا بھائی، میں یقین کیے لیتا ہوں، عمران نے کہا۔ بکواس مت کرو، یہ تاریخ وادی ہے، اگر تم یہاں ہمارے خلاف کچھ سوچو گے بھی تو ہمیں اطلاع ہو جائے گی۔ ہم تمہاری شخصیتوں کو بدل دینے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اب تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا تاکہ تم ہمارے کارخانوں میں کام کی دیکھ بھال کر سکو۔ ہمیں مہذب اور پڑھے لکھے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عمران نے عمران سے پوچھا۔ کچھ نہیں، عمران برا سا منہ بنا کر بولا، محض تمہاری نا عاقبت اندیشی کی وجہ سے بات بڑھ گئی، نہ تم اس مسئلے پر مجھ سے جھگڑا کرتے اور نہ اس کی نوبت آتی۔ دفتن عمران نے ایک تیز قسم کی بو محسوس کی اور بے تحاشا ہال کے دروازے کی طرف بھاگا۔ یہاں یہی ایک دروازہ تھا لیکن اسے بند پایا۔ یہ بو اس کے اعصاب پر بری طرح حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ساتھیوں کی طرف پلٹا اور بدقت ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا کیونکہ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پیروں کی جان نکل چکی ہو۔ اس نے اپنے اکثر ساتھیوں کو بھی بیٹھتے دیکھا، کئی تو بیٹھتے ہی فرش پر دراز ہو گئے تھے۔ فرش پر دراز ہو جانے والوں میں اسے فریدی بھی نظر آیا اور پھر وہ خود بھی کھڑا نہ رہ سکا۔ اب یہ حالت تھی کہ صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور سب کچھ دیکھ سکتی تھیں لیکن جسم میں جنبش کرنے کی بھی سکت نہیں رہ گئی تھی۔ جب سبھی لمبے لمبے لیٹ گئے تو ہال کی چھت میں ایک طویل و عریض خلا نمودار ہوا جس سے وادی پر چھایا ہوا سفید بادل صاف نظر آیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ تیز قسم کی بو ہلکی ہوتی گئی اور پھر یخلق غائب ہو گئی، مگر ان کی کیفیت وہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن سوچ سکتے تھے اور خائف ہو سکتے تھے۔ بو کے غائب ہوتے ہی وہ 8 آدمی ہال میں آ گئے۔ بولو دوستو، اب کیا حال ہے؟ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا۔ ایسے ہی 4 منازل سے گزرنے کے بعد تم ہمارے لیے کارآمد ہو جاؤ گے، تمہارے دلوں میں کبھی بغاوت کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکے گا، تم زیرو لینڈ کے لیے جان تک دے دو گے لیکن خوشی سے جان دو گے، تمہیں اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اچانک عمران نے فریدی کو ان پر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کیا چل رہے تھے، بس ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بجلیاں کون رہی ہوں۔ وہ 8 اس غیر متوقع حملے سے بھوکلا گئے تھے لیکن اچانک ان تینوں آدمیوں میں سے ایک نے ریوالور نکال لیا جو انہیں یہاں تک لائے تھے اور پھر اس نے فائر جھونک مارا۔ عمران نے فریدی کو گرتے دیکھا اور اس کے حلق سے ایک بے تحاشا قسم کی چیخ نکلی۔ دیکھو دیکھو، ایک آدمی چلایا اور وہی آدمی فریدی کی طرف جھپٹا جس نے اس پر فائر کیا تھا۔ عمران پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کی حالت بالکل ایسے شکاری کتے کی سی تھی جسے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہو اور وہ اپنے آزاد ساتھیوں کو شکار کھیلتے دیکھ کر بے چین ہو اٹھے۔ ایسے کسی موقع پر زنجیریں بھی توڑی جا سکتی تھیں مگر وہ اسے کیا کرتا کہ اس کا جسم ہی اس کے قابو میں نہیں تھا۔ فائر کرنے والا جھک کر فریدی کو دیکھنے لگا لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے حلق سے ایک کریہ سی چیخ نکلی کیونکہ وہ زمین سے کئی گز اونچا اچھل گیا تھا اور پھر زمین پر دوبارہ پہنچنے سے پہلے اسے ملکن موت نے جا لیا۔ اسی کے ریوالور کی گولی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی اور ریوالور فریدی کے ہاتھ میں تھا۔ عمران کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی جیسے یہ کارنامہ اسی کا رہا ہو۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، فریدی بقیہ 7 آدمیوں کو گھورتا ہوا بولا، لیکن جواب میں بیک وقت 2 فائر ہوئے۔ شیشے کی دیوار میں 2 سوراخ ہو گئے۔ فریدی کو بچنے کے لیے زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑی تھی کیونکہ ان لوگوں کی بدحواسی کی وجہ سے نشانہ پہلے ہی خطا کر گیا تھا، لیکن فریدی نے جوابی فائر نہیں کیا۔ اب عمران کی آنکھیں کھلیں۔ وہ اپنے سنگ آرٹ پر بہت نازا تھا لیکن یہاں 2 آدمی فریدی پر متواتر گولیاں برسا رہے تھے اور ابھی تک اس کا بال بیکا نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے پے در پہ 2 فائر کیے اور وہ دونوں آدمی ڈھیر ہو گئے جنہوں نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے ریوالور کی گولیاں بہت احتیاط سے صرف کر رہا تھا۔ ان دونوں کے ریوالور خالی ہو چکے تھے۔ پھر یک بیک ایسا معلوم ہوا جیسے بقیہ 5 آدمیوں کے دماغ الٹ گئے ہوں۔
وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ فریدی کے ہاتھ میں ریوالور ہے اس پر چڑھ دوڑے۔ فریدی کے ریوالور سے پے در پہ 2 شعلے نکلے، 2 آدمی اور گرے۔ پھر اس نے ریوالور پھینک دیا کیونکہ وہ خالی ہو چکا تھا۔ بقیہ 3 آدمی اس سے بھڑوں کی طرح چمٹ گئے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ اسے گرا دیں۔ فریدی تھوڑی دیر تک تو کھڑا اس طرح جھومتا رہا جیسے اس پر غشی تاری ہو رہی ہو، مگر پھر یک بیک اس کے ہاتھ چلنے لگے۔ اس کی قمیض کئی جگہ سے پھٹ گئی تھی اور چھیتڑے جھول رہے تھے۔ چہرہ حد درجہ بھیانک ہو گیا تھا، لیکن آنکھیں اس عالم میں بھی نیم غنودی سی تھیں۔ ویسے وہ فریدی کا چہرہ تو معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ذرا ہی دیر میں 2 آدمی ڈھیر ہو گئے۔ اب 1 آدمی رہ گیا تھا، لیکن اس نے فریدی سے رحم کی بھیک نہیں مانگی۔ جب تک اس کے پیروں میں کھڑے ہونے کی قوت رہی ڈٹا ہی رہا، مگر کب تک؟ آخرکار اسے بھی ڈھیر ہونا ہی پڑا۔ 3 گھنٹے بہت ہوتے ہیں اگر آدمی بے دست و پاپڑا رہے۔ 3 گھنٹے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ اٹھ کر بیٹھ سکیں۔ فریدی کسی مافوق الفطرت ہستی کی طرح ان کے ذہنوں پر چھا گیا تھا۔ حال میں 8 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان میں سے کوئی بھی جانبر نہ ہو سکا تھا، جن کی مرمت اس نے صرف ہاتھوں سے کی تھی۔ روزہ کیلی سے آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، یہ دیکھو، یہ ہے کرنل فریدی، جسے تم کہانیوں کا شہر کہہ رہی تھی۔ بولو، اب خاموش کیوں ہو؟ کیا یہ سب تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا؟ کیا اس کے علاوہ اور کسی میں بھی اتنی سکت تھی کہ حالات کا رخ اس طرح موڑ سکتا؟ فریدی عظیم ہے ہر حال میں اور رہے گا۔ کیلی کچھ نہ بولی۔ 4 گھنٹے کا اختتام ان کے لیے مزید قوت لایا اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ کارخانوں میں کام کرنے والے جنگلی اس نئے انقلاب سے بے خبر تھے، لیکن فی الحال انہوں نے ان کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں انہیں کئی اور بھی عمارتیں نظر آئیں جن میں مختلف قسم کے عجیب و غریب آلات اور مشینیں ملیں۔ یہ بھی حقیقت ہی تھی کہ وہاں ان 8 آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا اطمینان کر لینے کے بعد مزید آدمیوں کو تلاش کرتے رہے، مگر ایک بھی نہ مل سکا۔ کچھ دیر بعد عمران نے فریدی سے کہا، آخر اب اس طرح بھٹکتے پھرنے سے کیا فائدہ؟ میں اس طیارے کی تلاش میں ہوں جس کے ذریعے وہ ہمیں یہاں لائے تھے۔ طیارہ نہیں بلکہ اڑن تشتری کہو۔ کیوں، کیا آپ نے کوئی اڑن تشتری دیکھی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ وہی دیکھی تھی جس پر ہم یہاں آئے تھے۔ اوہ، کیا آپ ہوش میں تھے؟ بالکل اسی طرح جیسے اس وقت ہوش میں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن بھی آپ کی حالت میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تھی جس دن ہم یہاں پہنچے تھے، اور ہم اس قابل نہیں تھے کہ اپنی قوت صرف کر کے کھڑے بھی ہو سکتے۔ آخر آپ کیا پکا کر کھاتے ہیں؟ اوہو، کچھ بھی نہیں، فریدی مسکرایا۔ وہ تو ایک بہت معمولی سا واقعہ تھا۔ میں نے سانس روکنے کے سلسلے میں بہت مشق کی ہے، یہی آرٹ اس رات بھی کام آیا تھا اور آج اس وقت بھی۔ کتنی دیر سانس روک سکتے ہیں آپ؟ کم از کم آدھے گھنٹے تک، نہایت سکون کے ساتھ۔ ارے باپ رے! عمران آنکھیں نکال کر اپنی کھوپڑی سرانے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، جب اس رات بھی آپ ہوش میں تھے تو اسی قسم کا ہنگامہ وہاں بھی کیوں نہیں برپا کر دیا تھا؟ اسکیم یہی تھی، مگر اڑن تشتری دیکھ کر ہی خیال بدل دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ مریخ کے باشندے بھی ہوئے تو سودا برا نہ ہوگا، کیونکہ پراسرار اڑن تشتریاں عرصے سے خاصا ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ عمران تھوڑی دیر تک خاموش سوچتا رہا، پھر بولا، تو اس رات آپ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے؟ ظاہر ہے، پھر کیوں نہ آپ؟ عمران جملہ پورا نہ کر سکا کیونکہ طارق انہیں آواز دے رہا تھا۔ وہ رک گئے۔ طارق نے قریب آ کر کہا، میں کیوں نہ ان جنگلیوں کو ان کی رہائی کا مزدہ سنا دوں؟ ہرگز نہیں، تا وقت ہے کہ باہر نکلنے کی کوئی معقول صورت نہ نظر آ جائے۔ ان لوگوں سے کسی قسم کی گفتگو پریشانی ہی لائے گی۔ بہتر ہے کہ انہیں کسی تبدیلی کا احساس نہ ہونے پائے۔ وہ دیکھو، طارق نے اپنی پیشانی تھپتھپاتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم وہ جگہ بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں جہاں کی مٹی نیلگوں ہے؟ ہیرے! فریدی مسکرایا۔ یقین کیجئے کہ اب وہاں ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا۔ ہم اس کی باتوں پر کیوں یقین کر لیں؟ فریدی نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہی رہا۔ سارا دن وہ اس اڑن تشتری کو تلاش کرتے رہے جس کا تذکرہ فریدی نے کیا تھا۔ اسی دوران میں وہ نیلی مٹی والے خطے بھی جا نکلے۔ یہ مٹی کسی برادے کی راکھ معلوم ہوتی تھی اور کہیں کہیں جلے بھنے پتھر بھی نظر آ رہے تھے۔ فریدی محض طارق کے خیال سے وہاں رکا رہا کہ وہ اطمینان کر لے۔ اسے بوڑھے سنجیدہ اور عقلمند طارق کا یہ بچپنا شدت سے کھل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد طارق نے بالکل بچوں کے سے انداز میں کہا، جیسا کہ اس کا خیال تھا کہ اگر یہاں کھدائی کی جائے، میرا خیال ہے کہ اس کھدائی سے بہتر یہ ہوگا کہ فرصت کے اوقات میں اپنی قبریں کھودا کریں۔ حمید بولا، کیونکہ اگر ہیرے مل بھی گئے تو انہیں لے کے کہاں جائیں گے؟ طارق اس پر خاموش ہو گیا تھا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ اسے حمید کا یہ ریمارک بہت گرا گزرا تھا۔
فریدی اور عمران دونوں سوچ رہے تھے کہ اگر اس دوران میں اسی تنظیم سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی کسی دوسری جگہ سے یہاں آ گیا تو مزید دشواریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ بڑی جدوجہد سے اڑن تشتری کی تلاش میں لگے رہے۔ بالآخر تیسرے دن حمید نے ایک ایسی جگہ دریافت کی جہاں پڑی ہوئی چٹانیں کچھ غیر قدرتی سی معلوم ہو رہی تھیں۔ عمران نے بھی حمید کے شبے کی تائید میں مزید شبہ ظاہر کیا اور پھر اس جگہ کا تفصیلی جائزہ لینے کی ٹھہری۔ حمید کا شبہ غلط نہیں نکلا۔ چٹانوں کی جگہ تبدیل کرنے میں یقینی طور پر انسانی ہاتھ کا کام تھا۔ جیسے ہی اوپر چڑھ کر چٹانوں کے قریب پہنچے، انہیں 40-50 فٹ گہرا ایک غار دکھائی دیا جس کی ساخت کنویں کی سی تھی۔ قطر کم از کم 200 فٹ ضرور رہا ہوگا، اور پھر اس غار کی تہہ میں انہیں ایک اڑن تشتری نظر آئی۔ مگر عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دردناک آواز میں بولا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے استعمال کر ہی سکیں۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ غار کے گرد چل رہے تھے۔ ایک جگہ انہیں زینے نظر آئے۔ فریدی کے اشارے پر حمید اور عمران بھی اس کے عقب میں اترتے چلے گئے۔ پھر وہ اڑن تشتری میں بھی داخل ہو گئے۔ وہ اندر سے ایک بڑا گول کمرہ معلوم ہوتی تھی۔ ایک جانب کچھ مشینیں نظر آ رہی تھیں۔ عمران کے منع کرنے کے باوجود بھی فریدی نے ایک مشین پر ہاتھ ڈال دیا اور سامنے ڈیش بورڈ پر 2 فٹ لمبی اور 1 فٹ چوڑی اسکرین روشن ہو گئی۔ ساتھ ہی اڑن تشتری سے اس قسم کی آواز نکلنے لگی جیسے کسی بہت بڑے برتن میں سینکڑوں من پانی کھول رہا ہو۔ ادھر اسکرین کی طرف دیکھو، فریدی نے ان دونوں سے کہا۔ اب اسکرین پر ایک اڑن تشتری کی تصویر بھی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اڑن تشتری کی تصویر بھی متحرک نظر آنے لگی تھی اور وہ اوپر ہی کی طرف اٹھتی معلوم ہو رہی تھی۔ فریدی نے انہیں بتایا کہ یہی اسکرین ہی اس کے کنٹرول کا ذریعہ ہے۔ یہ گرد و پیش کے مناظر کے ساتھ ہی ساتھ اس اڑن تشتری کی پوزیشن بھی واضح کر دیتی ہے۔ مثلا یہ دیکھو، اوپر تشتری کی راہ میں ایک نوکیلی چٹان حائل ہے۔ اگر راستہ کاٹا نہ گیا تو یہ اس چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی۔ دیکھو میں اسے بچاتا ہوں۔ فریدی نے ایک پرزے پر ہاتھ رکھا اور اسکرین پر اڑن تشتری کی تصویر ایک طرف کھسکنے لگی، حتیٰ کہ نوکیلی چٹان اس سے بہت دور ہو گئی۔ پھر تشتری کی تصویر کے اوپر بادل نظر آنے لگے۔ دیکھو، ہم اوپر چھائے ہوئے بادلوں کے قریب پہنچ رہے ہیں، فریدی نے کہا۔ میں کہتا ہوں آپ کو اس کو چلانے کا طریقہ کیسے معلوم ہو گیا؟ عمران نے پوچھا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اس رات بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ میں نے خصوصیت سے اس حیرت انگیز طیارے کے متعلق ایک تفصیل ذہن میں رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد فریدی نے اسے نہایت اطمینان سے تاریک وادی کی عظیم و شان قدرتی دیوار کے ایک حصے پر اتار دیا۔ اس طرح انہیں یہ معلوم کر کے بے حد خوشی ہوئی کہ اب وہ آزاد ہیں۔ کیتو کے لیے وہ رات بڑی حیرت انگیز تھی جب وہاں ایک بہت بڑی اڑن تشتری ہوائی اڈے پر اتری، لیکن چونکہ اوبران کی مہم ایکواڈور کی حکومت کی اجازت سے وہاں داخل ہوئی تھی، اس لیے حالات ان کے موافق ہی رہے۔ انہوں نے تاریک وادی سے ایک ایک بندے کو نکال لیا۔ فریدی کو اس سلسلے میں درجنوں بار اوپر سے نیچے جانا پڑا تھا اور وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اس تشتری کا ایندھن ہی نہ ختم ہو جائے۔ جنگلی اوپر لا کر چھوڑ دیے گئے تھے اور پھر ان میں سے جس کے جدھر سینگ سمائے نکل بھاگا تھا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی چھوٹے سے پنجرے میں بہت سے پرندے بن رہے ہوں اور راہ فرار ملتے ہی بھرا مار کر اڑ گئے ہوں۔ کیتو پہنچ کر فریدی نے اوبران، عمران اور کرامویل کو الوداع کہی۔ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، اوبران نے کہا، لیکن اسے بھول جانا کہ میں بھی اس مہم میں شریک تھا۔ کیوں؟ کرامویل کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں قانونی طور پر اس مہم میں شریک نہیں تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس سلسلے میں ہم لوگوں کا نام لیا جائے۔ مگر ہم لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، اوبران نے کہا۔ اعتراض ہو یا نہ ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ فریدی، حمید، قاسم اور طارق کیتو سے کیلیفورنیا کے لیے روانہ ہو گئے۔ طارق کی تجویز تھی کہ وہ سب کچھ دنوں تک لا حاصل سفر کی خوف دور کریں۔ کچھ دن بعد انہیں معلوم ہوا کہ طارق وادی پر باقاعدہ طور پر چڑھائی کی گئی تھی۔ اس مقصد کے لیے اسی اڑن تشتری کو استعمال کیا گیا تھا، لیکن وہاں انہیں اب نہ وہ بادل دکھائی دیے اور نہ انہیں ان کارخانوں کا سراغ ہی مل سکا جو انہوں نے وہاں دیکھے تھے۔ اس کی بجائے وہ وادی اب سمندر کا ایک ٹکڑا معلوم ہو رہی تھی۔